धैर्य किसको कहते हैं बुजुर्गों? अब कल्याण वालों, धैर्य तो वो होता है जो किसी खुदा को नहीं मानता। इतने बड़े नाफरमान को, इतने बड़े पापी को भी अल्लाह फैक्ट्री का मालिक बना देता है, उसको एकड़ों में खेती देता है, बागात देता है, बढ़िया मकान और बढ़िया कपड़े और बढ़िया सवारियां भी अल्लाह देता है। बुजुर्गों, अल्लाह की निगाह में दुनिया बेहैसियत है, बेअज़मत है, बेवक़्त है, बेकीमत है। अल्लाह हर एक को देता है, इताअत गुजारों को भी और नाफरमानों को भी, नेकोकारों को भी और बदकारों को भी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर इस दुनिया की कीमत अल्लाह की निगाह में मच्छर के पर के बराबर भी होती ना बुजुर्गों, अल्लाह की कसम, अल्लाह इस जमाने के बेदीन को, नाफरमान को एक घूंट भी पानी का न देगा। लेकिन चूंकि अल्लाह की निगाह में दुनिया है ही बेवजन, बेकीमत, इसलिए अल्लाह ये हर एक को देता है, अपने मानने वालों को भी और अपने न मानने वालों को भी। लेकिन बुजुर्गों, हाँ भाई ठाना वालों, अल्लाह अपना दीन सबको नहीं देता, और नहीं अल्लाह हर एक से अपने दीन का काम लेता है। ये तो जब अल्लाह किसी को नवाजना चाहता है, जब अल्लाह अपने मखसूस खजानों से किसी को कुछ देना चाहता है। यूं समझ दो बुजुर्गों, जब अल्लाह किसी के भला करने पर आते तो अल्लाह उसको ये नेमत अता फरमाता है कि अल्लाह उसकी जान को, अल्लाह उसके माल को, अल्लाह उसकी सलाहियत को, अल्लाह उसके औकात को अपने दीन के लिए कबूल फरमाता है। और ये बात बुजुर्गों हमको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में भी मिलेगी। हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। अल्लाह पाक अपने जिस बंदे के साथ खैर का, भलाई का इरादा फरमाता है, अल्लाह उसको दीन की सूझबूझ मरहमत फरमाते हैं, अल्लाह उससे अपने दीन का काम लेता है। इसलिए बुजुर्गों, इस मेहनत को, इस दावत को, इस नक्लो हरकत को आदमी मामूली न समझे। अल्लाह ताला इस काम में लगने वाले को देगा क्या, मिलेगा क्या? अल्लाह की कसम बुजुर्गों, अगर अल्लाह इस काम की, इस मेहनत के नफे को हम पर और आप पर दुनिया में खोल दे, खुशी के मारे ये तो हमारे तुम्हारे हार्ट फेल ही हो जाएगी, आदमी का तो कलेजा ही फट जाएगा। अल्लाह इसको इतना देगा। हमारे इलाके के एक बुजुर्ग थे, हजरत मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह, माशाअल्लाह आपके तबके ने, अमले ने देखा है, हमारे बहुत से साथियों ने। हजरत फरमाते थे, देखो बुजुर्गों, ये तो वो मेहनत है, ये दावत की, ये नक्लो हरकत अल्लाह के रास्ते की, ये वो जो नबियों वाला काम है, ये वो काम है बुजुर्गों कि इस मेहनत को, इस काम को एक हामिला औरत, हामिला किसको कहते हैं बुजुर्गों? वो अल्लाह की बंदी जिसके पेट में बच्चा बन रहा हो, जिसके पेट में बच्चा तैयार हो रहा हो, वो भी इस काम को अजमत की, अकीदत की, मोहब्बत की निगाहों से देखेगी। अल्लाह इसके पेट में बनने वाले बच्चे को भी महरूम नहीं छोड़ेगा। तो बुजुर्गों, ज़ाब्ता है अल्लाह का, दुनिया हर एक को मिलती है, लेकिन अल्लाह अपना दीन हर एक को नहीं देता, बल्कि ये नेमत कदरदानों को मिलती है। अल्लाह ताला ये नेमत कदरदानों को देता है। हम इस मेहनत के रास्ते से नहीं चाहते हम अल्लाह के दीन के कदरदान बन जाए, वरना नाम तो अबू तालिब है बुजुर्गों, तलब करने वाले का बाप। हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा है, और सरकार से अकीदत थी, सरकार मदीना से मोहब्बत थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क था, ताल्लुक था। और नाम ही अबू तालिब के माना आते हैं तलब करने वाले का बाप। बहुत खिदमत की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसलिए कि आप तो जो दुनिया में तशरीफ फरमा हुए हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो यतीमी की हालत में आए। अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीम बनाकर दुनिया में भेजा। आप माँ के पेट में थे, वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्लाह का साया पहले ही सर से उठ चुका था। आपके दादा है अब्दुल मुत्तलिब, ये आगे बढ़े कि मैं इस मोहम्मद की परवरिश करूंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक वक्त आया, ये दादा भी अल्लाह को प्यारे हो गए, तो ये चचा है अबू तालिब जो आगे बढ़े कि मैं अपने भतीजे की परवरिश करूंगा। और बड़ी अकीदत थी, बड़ी मोहब्बत थी आका मदनी से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिलाया, आपको पिलाया, आपको पहनाया, आपकी जरूरतों को पूरा किया, आपका निकाह करवाया, आपके कामकाज में हाथ बटाया। और फिर बुजुर्गों, बागवाब आदमी थे ये अबू तालिब, सारे मक्के के मार्केट में इनकी छाप थी, इनकी चलती थी।
حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر ابو طالب ہوتے نا بزرگوں، مکے میں کسی مائی کے لال کی کیا مجال کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نگاہ اٹھا کر بھی دیکھے، اور اگر کوئی ابو طالب کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتا، ڈانٹ ڈپٹ کرتا، یا یہ کہ اس دعوت کی محنت کی بنا پر آپ کو برا بھلا کہتا، اور بعد میں ابو طالب کو پتہ چل جاتا کسی نے میرے بھتیجے کے ساتھ یہ حرکت کی، کسی نے میرے بھتیجے کو ڈرایا ہے، دھمکایا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کی، یہ ابو طالب وہاں پہنچ جاتے اور وہاں پہنچ کر اس کا بدلہ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے اور پھر عرض کرتے بھتیجے تم خوش ہو جاؤ، تمہیں فکر کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا بدلہ لے کر آیا ہوں۔ اندازہ لگاؤ عشق اور تعلق اور محبت کا کیسی تھی سرکار مدینہ سے ابو طالب، یہ سب کچھ تھا بزرگ، لیکن حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو، جس دعوت کو، جس ذمہ داری کو، جس محنت کو، جس فکر کو لے کر آپ دنیا میں تشریف فرما ہوئے، نبی کی ذمہ داری کیا، نبی کا کام کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، کہ یہ اللہ کا بندہ اپنے خالق اور مالک کو پہچاننے والا بن جائے، اس کے دل میں اللہ کی عظمت آئے، اللہ کی رفعت آئے، اللہ کی بزرگی آئے، اللہ کی بڑائی آئے، اس رب کی پاکی، اس کا ڈر اور دھیان اور خوف اپنی پوری حقیقت کے ساتھ زندگی میں زندہ ہو جائے۔ یہ ہر نبی کے دنیا میں آنے کا مقصد، بزرگ لاکھ سوا لاکھ نبی آئے اسی نسبت پر آئے، اور ہر نبی کی ایک ہی دعوت تھی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کلمہ پڑھ لو اللہ تم کو کامیاب کرے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت لا الہ الا اللہ، نوح نبی اللہ۔ حضرت موسیٰ کی دعوت تھی لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ حضرت عیسیٰ کی یہی دعوت تھی لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ حضرت ابراہیم کی یہی دعوت تھی لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ حضرت اسماعیل کی بھی یہی دعوت تھی لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ۔ اور ہمارے نبی سرکار مدینہ کی، آپ کی بھی یہی دعوت تھی لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ تو جس دعوت کو لے کر، جس ذمہ داری، جس محنت، جس فکر کو لے کر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما، ان فکروں میں، اس دعوت کی محنت میں، اس کام میں ابو طالب نے اپنے کو نہیں لگایا، ساتھ نہیں دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہاتھ نہیں بٹایا دین کے دعوت کے کام پہ۔ ایسے تو بہت خدمت کی، لیکن جو مقصد تھا نبی کے دنیا میں آنے کا، اس مقصد میں ابو طالب نے اپنے ہاتھوں پر کر لیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا۔ بزرگوں، اس ساتھ نہ دینے کی نحوست کیا نکلی، اس ساتھ نہ دینے کا نتیجہ کیا نکلا؟ سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہونے کے باوجود بھی ابو طالب کو ایمان نہیں ملا، بے ایمانی کی حالت میں جنازہ اٹھایا ابو طالب کا۔ یہ ساتھ نہ دینے کی نحوست بزرگ، آخری وقت ہے ابو طالب کا۔ ان کے انتقال سے پہلے کچھ مکے کے ذمہ دار، مکے کے چودھری قسم کے، سردار قسم کے لوگ آئے اور آ کر شکایت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو طالب سے۔ آپ سمجھائے اپنے بھتیجے کو، جب سے انہوں نے یہ دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا ہے نا، انتشار بڑھ گیا، پھوٹ پڑ گئی برادری میں، خاندان میں، باپ بیٹے میں، میاں بیوی میں۔ منع کرو یہ دعوت کا کام، تبلیغ کا کام چھوڑ دیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طالب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کیا، آپ آئے چچا جان، کیسے یاد کیا، کیا بات ہے؟ کہا بچیجے یہ مکے کے چودھری، سردار، ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں، یہ تم سے کچھ کہنے آئے، کچھ کہنا چاہتے ہیں تم سے۔ چچا مجھ سے ان کو کیا کام ہے؟ کہا سنو تو صحیح یہ کیا کہتے ہیں۔ ان چودھریوں نے کہنا شروع کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو دعوت کا کام شروع کیا نا آپ نے، یہ گھر گھر جانا، لوگوں کی ملاقاتیں کرنا، ان کا ذہن سازی کرنا، ان کا برین واش کرنا، ان کو سمجھانا، ان کو دین کی بات کرنا، اس کو ختم کرو۔ کیا چاہیے آپ کو؟ مال، مکے کا سارا مال لا کر ہم آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے۔ سب سے بڑے مکے کے دھنی، سب سے بڑے مکے کے مالدار وہ تم ہی کہلاؤ گے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی مارکیٹ میں تمہارے علاوہ، تمہاری ٹکر کا، تمہاری برابری کا دوسرا کوئی مالدار نہیں ہوگا، اتنا دیں گے ہم تمہیں، لیکن یہ کام چھوڑو، تبلیغ چھوڑو۔ آگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا ارادہ بڑا بننے کا ہے، شوق ہے آپ کو چودراہٹ کا، کرسی کا، تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہ جتنے قبائل عرب ہیں نا، سارے قبائل کے سردار مل کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور ہم سب مل کر آپ کو اپنا بڑا ماننے کے لیے تیار ہیں۔ جتنے قبائل عرب ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارے قبائل پر آپ کی حکومت ہوگی، اور
آپ کے حکم کے بغیر پتا بھی حرکت نہیں کرے گا. ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں کہ ہم آپ کو اپنا بڑا بنائیں، لیکن چھوڑو یہ تبلیغ کو، یہ چلت پھرت، یہ محنت، یہ نقل و حرکت، اس کو بند کرو. ہاں کرسی بھی ہم دینے کو تیار ہے. آگے کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا ارادہ نکاح کرنے کا ہے، آپ کو کوئی خوبصورت لڑکی کی تلاش ہے، تو آپ حکم کیجئے. مکے میں جتنی حسینائیں اور جمیلائیں ہیں نا، ان تمام کو ہم اکٹھی کر کے جمع کر کے سب کو آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دیں گے. آپ جتنوں سے چاہے اتنوں سے نکاح کر لو. یہی کہ جس حسین اور جمیل لڑکی پر مکے کے آپ کی نگاہ پڑ جائے، آپ اشارہ کیجئے اس کو لا کے قدموں میں ڈال دیں گے. لیکن چھوڑو یہ دعوت کو، تبلیغ چھوڑو، یہ محنت کرنا چھوڑو. اور آگے کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی سن لیجیے آپ، نعوذ باللہ اگر آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ آپ اپنے کام سے باز تو آتے نہیں، مانتے نہیں، آپ کا دماغ خراب ہو گیا، کوئی جنات کا اثر ہے، کوئی سحر کا اثر ہے، کوئی جادو کا اثر ہے، آپ فرمائیے تو ہم آپ کا کسی اچھے عامل سے، کسی اچھے حکیم سے علاج کرائیں. جواب طلب کیا سرکار مدینہ سے، کہو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان آپ ان چودھریوں سے، ان مکے والوں سے کہہ دو یہ لا کر میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دے اور چچا جان دوسرے ہاتھ میں یہ میرے سورج رکھ دے، تب بھی میں اس دعوت و تبلیغ کی محنت سے باز نہیں آ سکتا، میں نہیں چھوڑ سکتا اس کام. کیا مطلب بزرگوں؟ جس طرح چاند و سورج کا ہاتھ میں لا کر رکھ دینا یہ ناممکن ہے، بالکل اسی طرح یہ ناممکن ہے میں اللہ کے دین کی محنت کو چھوڑ دوں. یہی کہ چچا جان یہ جتنی چاہے میرے کو راحت پہنچائے، یہی کہ جتنا چاہیے میرے کو تکلیف پہنچاؤ، لیکن میں اس کام سے نہیں رک سکتا. ان کو جو جی میں آیا یہ وہ کر لے، جو کرنا ہے وہ کریں گے مکے والے، میں نہیں چھوڑوں گا اس محنت. اس پر ابو طالب کا کیا رویہ تھا؟ ابو طالب نے کیا کہا؟ چچا کا کیا جواب تھا؟ ابو طالب کہہ رہے بھتیجے پھر میرا جواب نہیں سنو، جو تم کو کہنا تھا تو تم کہہ چکے، جو ان کو کہنا تھا وہ انہوں نے کہا. اب میری بات سن کہ میں بھی تمہاری اس دعوت میں، اس تبلیغ میں، اس محنت میں میں نہیں دوں گا تمہارا ساتھ. تمہارا ساتھ دینا یعنی سارے قبائل عرب سے دشمنی بول لینا، یہ کون کرے گا؟ ہاں تم کو جو کرنا ہے وہ کرنا ہے. اس ساتھ نہ دینے کی نحوست نتیجہ کیا بنا؟ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہونے کے باوجود بھی ابو طالب کو ایمان نہیں ملا، بے دینی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونا پڑا. ہاں بغیر ایمان کے جنازہ اٹھایا ابو طالب کا. آخری وقت ابو طالب کا، بس لاسٹ اسٹیج پر ابو طالب، جان نکلنی باقی ہے. اور نگاہ مبارک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو طالب کے چہرے پر پڑی. نگاہ پڑنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے ارے میرا چچا یہ تو مر رہا ہے، میرے چچا کی تو جان نکل رہی ہے، جا رہا ہے میرا چچا دنیا سے. اللہ کے نبی نے اپنے چچا کو جھنجھوڑا، چچا جان، چچا کیا کہا؟ صرف ایک مرتبہ میں جس کلمے کو لے کر آیا ہوں، میں جس کلمے کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں، میں جس کلمے کی چچا جان لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، آپ بھی چچا جان اس کلمے کو صرف ایک مرتبہ، اور وہ بھی چپکے سے، خاموشی کے ساتھ، کسی کو پتا بھی نہ چلے، میرے کان میں پڑھ کر سنا تھا. باقی آگے جتنا جو کچھ بھی سب میں سنبھال لوں گا، سب میں دیکھ لوں گا، آپ اتنا تو کرو. صرف ایک مرتبہ میرے کان میں، تاکہ میں اللہ کی عدالت میں اس بات کا گواہ بن جاؤں کہ اللہ میرے چچا نے تو کلمہ پڑھا ہے، میں گواہ ہوں اس کا، میں نے سنا ہے اپنے چچا کا کلمہ. اس پر ابو طالب نے کیا کہا؟ چچا نے کہا بھتیجے جی تو میرا بھی چاہتا ہے کہ میں اس کلمے کو پڑھ کر تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤں، تمہارے جی کو خوش کر دوں، کہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، تمہارا دل خوش ہو جائے. لیکن بھتیجے اصل میں بات یہ ہے، یہ جو میرے خاندان کی عورتیں، مکہ کی عورتیں، قریش کی عورتیں، یہ میرے کو بزدل کہے گی، تانا دے گی. کہہ ابو طالب کیسا بزدل آدمی نکلا؟ ابو طالب تو ڈرپوک تھا، جہنم کے خوف کی وجہ سے، موت کے ڈر کی وجہ سے ابو طالب نے اپنے باپ دادا کا پرانا دین چھوڑ دیا اور بھتیجے کا لایا ہوا نیا دین قبول کر لیا. ارے ابو طالب تو ڈرپوک آدمی تھا، ابو طالب تو بزدل تھا کہ اس نے جہنم کے خوف کی وجہ سے کلمہ پڑھا، موت کے ڈر کی وجہ سے اس نے کلمہ پڑھا. کہا قریش کی عورتیں میرے کو تانا دے گی، مکے والے میرے کو بزدل کہیں گے. اس لیے مرتے مرتے ابو طالب نے کہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صاحب سن لیجئے، آپ کے دین سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں تو وہی اپنے باپ دادا کے دین پر مرتا ہوں. بزرگوں یہ کہا اور ابو طالب کی جان نکلی.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی، آپ کے دل پر ایک چوٹ لگی، آپ کو گرانی ہوئی کہ ہائے میں اپنے چچا کو کلمہ نہیں پڑھا سکا، میرا چچا نبی کا چچا ہو کر جہنم کی آنکھ بنے، جہنم کا ایندھن بنے، میرا چچا اور جہنم، نبی کا چچا اور جہنم میں جائے۔ آپ کو بہت قلق ہوا، آپ کو بہت صدمہ ہوا، بہت بوجھ محسوس ہوا، آپ کو بڑی گرانی ہوئی کہ میں اپنے چچا کو کلمہ نہیں پڑھا سکا، میرا چچا بغیر کلمے کے جا رہا ہے دنیا سے، بغیر ایمان کے جا رہا ہے، آپ سے رہا نہیں گیا۔ اس لیے یہ بڑے احسانات تھے چچا کے، ابو طالب کے، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سارے احسانات یاد آنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے جنازے پر، چچا کی لاش پر کھڑے کھڑے فرمایا، چچا جان کل قیامت کے میدان میں میں اللہ کی عدالت میں، اللہ کی بارگاہ میں آپ کی سفارش کروں گا۔ کیا مطلب؟ مانگوں گا میں اللہ کی آپ کو۔ بزرگوں، اللہ کے نبی کا یہ فرمانا تھا، سارا کائنات کا نظام حرکت میں آ گیا۔ قرآن پاک کی آیت تھی، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، کہا جاؤ جبرائیل اور جا کر کہہ دو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کسی نبی کو ایمان والے کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ ہم سے بے ایمان کی سفارش کرے، پھر چاہے وہ نبی کا باپ ہی کیوں نہ ہو، پھر چاہے وہ نبی کا چچا کیوں نہ ہو۔ ارے بزرگوں، بیٹھانے والوں اندازہ لگاؤ اللہ نے اپنے کو کتنی بڑی نعمت عطا کی، یہ ایمان کی نعمت، یہ ایمان کی دولت۔ اب بتاؤ ایمانداری سے، آپ کو دنیا کی مارکیٹ میں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بدل مل جائے گا، ایمان کا بدل کیا ہو سکتا ہے؟ جس ایمان کے بغیر آدمی کی نجات نہیں، جس ایمان کے بغیر یہ اللہ کا بندہ جنت میں جا نہیں سکتا، اور جس ایمان کے بغیر یہ جہنم سے نکل نہیں سکتا، جس ایمان کے بغیر اس کے سارے بڑے سے بڑے اعمال اللہ کی نگاہ میں مردود ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ کہ جنت کے داخلے کی اس ایمان کو ہونا شرط، جہنم سے چھٹکارے اور نجات کے لیے بھی اللہ نے ایمان کو شرط قرار دیا۔ ایک آدمی گنہگار تھا، پاپی تھا، نافرمان تھا، اللہ کی عدالت میں پیشی ہوئی، اللہ کی عدالت میں اس کے پیشی ہوئی۔ اب مقدر کا مارا، زندگی میں گندگیاں ہی گندگیاں، نافرمانی نافرمانی، گناہ ہی گناہ۔ اللہ نے کہا اس کو اٹھاؤ، ڈالو اس کو جہنم میں لے جاؤ، گھسیٹو اس کو منہ کے بل۔ بیچارہ مقدر کا مارا چلا گیا جہنم میں، لیکن بزرگوں چونکہ یہ ایمان والا ہے نا، اللہ اس کو اس کے گناہوں کی سزا بھگتوا کر ایک نہ ایک دن جہنم سے باہر نکالے گا۔ اور بزرگوں، اللہ نہ کرے اگر یہ بغیر ایمان کے زندگی، بغیر بنائے، بغیر اعمال کے دنیا سے رخصت ہو گیا، اللہ کی قسم صدیاں گزر جائے گی، بڑے سے بڑے نبی کی سفارش بھی اس کے حق میں کام نہیں آئے گی۔ تو یہ ابو طالب، عرض یہ کرنا ہے بزرگوں، یہ ابو طالب اتنی قربت کے باوجود، خاندانی نسبت، رشتہ داری، تعلق، رات دن کا ساتھ اٹھنا بیٹھنا، خاندانی نسبت سب کچھ تھی، لیکن دعوت کے اعتبار سے اس مبارک محنت پہ اپنے کو نہیں لگایا، تعاون نہیں کیا، دین کے لائن سے، دعوت کے لائن سے اپنے کو، اپنے دامن کو بچائے رکھا، اپنے کو کام میں نہیں لگایا، اپنے کو کام میں نہیں جوڑا۔ اس کی نحوست کیا بنی؟ ایمان نہیں ملا، اندر بے طلبی تھی، ایمان نہیں ملا، اندر بے فکری تھی، ایمان نہیں ملا، غفلت تھی اس لائن کی، اس رخ کی، ایمان نہیں ملا۔ اور یہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ کوئی مکہ اور مدینہ کے نہیں تھے، فارس کے رہنے والے تھے، کہا اٹلی، فارس، روم، بزرگوں، اور کہا یہ مکہ اور مدینہ۔ حضرت سلمان فارسی، عظمت تھی، عقیدت تھی، محبت تھی، اللہ نے ان کو ایمان کا نور عطا کیا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ روم کے، سلمان فارس کے، صہیب روم کے رضی اللہ تعالیٰ، ان کے اندر اللہ کے دین کی عظمت، اہمیت اور وقت تھی، اللہ نے ان کو بھی محروم نہیں چھوڑا۔ اور بزرگوں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جو سرکار مدینہ کے آگے مؤذن بنے، مسجد کے بزرگوں، یہ وہ بلال ہے جو ایتھوپیا کے، حبشہ کا، افریقہ کے ایک ملک کے رہنے والے سیاہ فام ہیں، اللہ نے ان کو بھی ایمان کا نور عطا فرمایا۔ یہ دور والے قریب آئے، طلب اور رغبت اور شوق پر اللہ نے عظمت پر ان کو یہ نعمت عطا فرمائی، اور یہ نبی کا خاندان، نبی کی قربت، نبی کے ساتھ کا اٹھنا بیٹھنا، سب کچھ ہونے کے باوجود اندر بے طلبی، بے فکری تھی، اللہ نے ان کو اپنا دین نہیں دیا، ایمان نہیں ملا ان کو۔ اللہ کہہ رہا ہے انلزمکم وانتم لہا کارہون، ہمارے بندو اگر تمہارے اندر ہمارے دین کا کوئی درد نہ ہو، کوئی غم اور فکر نہ ہو، اور تمہارا دل مردہ ہو چکا ہو دین کے اعتبار سے، دعوت کے اعتبار سے، محنت اور فکر کے اعتبار سے، اور ہمارے بندوں کی بے دینی پر تمہارا دل سخت ہو چکا ہو، تمہارے آنکھوں کے آنسو سوکھ گئے ہو، اور اندر غفلت کا پردہ چھایا ہوا، اور
اور اس غفلت اور بے فکری اور کوتاہی اور لاپرواہی کے باوجود ہم تم سے اپنے دین کا کام لیں اور ہم تمہیں اپنا دین عطا کریں. اللہ کہتا ہے، اللہ پوچھتا ہے ہمارے بندو کہ ہمارا دین اتنا گھٹیا اور گرا پڑا ہے کہ تم نہ چاہو اور ہم تم کو اپنا دین دیں. ہماری اس محنت میں جو تعبیر ہوگا نا بزرگوں، اللہ کی قسم اللہ اس کو کبھی محروم نہیں کرے گا، اور جو بے طلب ہوگا اللہ اس سے کبھی اپنے دین کا کام نہیں لے گا. ہم تو اس کام کے طلبگار بن جائے اور پھر ملے گا کیا اس کام کے کرنے پر، اللہ کی قسم اس کا تو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. یہ تو اس کو وہاں پتا چلے گا جب عمل کا موقع ہاتھ سے نکل چکا ہوگا. ایک جماعت کا تفقد فرمایا، تشکیل کی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. شب جمعہ میں وہ جماعت بنی، شب جمعہ میں جماعت تیار ہے. شب جمعہ کس کو کہتے ہیں بزرگ؟ جمعرات کا دن گزر کر جو شب آتی ہے، رات آتی ہے، وہ شب جمعہ کہلاتی ہے. جماعت تیاری، اس کا تفقد ہوا، اس کی ترتیب بنی، اس کا رخ طے ہوا. ہاں بزرگوں، اللہ کی قسم یہ جو دعوت کی محنت ہے نا، اس کا ایک ایک پہلو سرکار مدینہ کی زندگی سے میل کھاتا ہے. اللہ کی قسم یہ محنت کسی ایک فرد کے طبقے کے جماعت کے کرنے کا کام نہیں ہے. ایک وقت تھا پوری امت اس کام میں لگی ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں بزرگوں دنیا کے چپے چپے میں اللہ نے دین کو چمکایا. آج امت نے اس محنت کو چھوڑ دیا اور یہ کام مخصوص طبقوں میں چلا گیا. بھائی یہ تبلیغ کا کام، یہ تو تبلیغ والوں کا ہے. بھائی اپنا کیا دینا دینا تبلیغ سے؟ اپن تھوڑی مانتے تبلیغ کو، اپنے کو کیا دینا دینا. اللہ کی قسم بزرگوں، جس نے اللہ کو رب مانا، سرکار مدینہ کو اللہ کا نبی جانا ہے، وہ اللہ کے دین کا مکمل ذمہ دار ہے. پھر چاہے وہ تاجر ہو، چاہے مزدور ہو، چاہے پی ایچ ڈی ہو، چاہے ایم کام ہو، چاہے LLB ہو، چاہے وہ انجینئر صاحب ہو، چاہے ڈاکٹر صاحب ہو، چاہے صدر صاحب ہو، چاہے وکیل صاحب ہو، چاہے وہ اللہ کا بندہ آٹو رکشہ چلانے والا ہو، چاہے وہ اللہ کا بندہ مونگ پھلی کا تھیلا لگانے والا ہو، چاہے وہ اللہ کا بندہ سبزی ترکاری کی آواز لگانے والا ہو. اللہ کے قسم بزرگوں، سرکار مدینہ نے اپنی امت کو ایک ایک فرد کو دین کا داعی بنا کر آپ دنیا سے پردہ فرمایا. یہ بوجھ تو اللہ نے اس امت پر ڈالا ہے، دعوت کا بوجھ، محنت کا بوجھ، فکروں کا بوجھ. اس امت کا ایک ایک فرد وہ اللہ کے دین کا ذمہ دار ہے، اور پوری امت ایک ایک فرد کی ذمہ دار ہے. کل پوچھے گا بزرگ اللہ میرے سے اور آپ سے، اے نبی کے عاشقوں، اے نبی کی محبت کا دعوت کرنے والوں، یہ بتلاؤ جس صدی کے اندر ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مٹ رہا تھا، دین کی دھجیاں ہو رہی تھی، دین کے جنازے نکل رہے تھے، لوگ دین کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے تھے اور دین کے نام پر لوگ بے دینی پھیلا رہے تھے. جس وقت ہمارے سرکار مدینہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہلکا سمجھا جا رہا تھا، آپ نگاہ ڈالو اپنے معاشرے پر. اللہ کی قسم بزرگوں، ہمارے تمہارے دلوں سے سرکار مدینہ کے عمل کی، آپ کی سنتوں کی عظمت نکل گئی. اب مسلمان بھی کہتا ہے بھائی صاحب آپ اس عمل کی دعوت دے رہے ہو، اس عمل کی بات کرو، یہ سنت تو ہے، یہ کیا فرض ہے کیا؟ اللہ کی قسم اس کا حقارت والا لہجہ یہ کہتا ہے کہ بھائی صاحب جب یہ سنت ہے تو اس کا چھوڑنا فرض ہے. جبکہ حضور نے دعوت کے راستے سے کہ امتی کو اپنے مبارک دین کی طرف موڑا تھا. ایک ایک امتی کو، ایک ایک امت کے ایک ایک فرد کو بزرگوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور و طریقے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا. ایسے عاشق صحابہ ایک ایک ادا کے سرکار مدینہ کی، آپ کا کھانا، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، ایک ایک چیز کو انہوں نے اندر میں اتار لیا تھا. کیوں؟ جانتے تھے اللہ کہہ رہا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اے ہمارے بندو ہماری مانو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو. اس ماننے پر اللہ میرے کو تم کو دے گا کیا، ملے گا کیا؟ وہی تو کیوں تہتدوا، ہمارے بندو تم اطاعت پر آؤ گے نا. اور اطاعت کس کی کرنی ہے؟ ہم نہیں کہہ رہے ہماری اطاعت کرو، ہم تو اللہ رسول کی اطاعت چاہتے ہیں. اللہ کہہ رہا کہ تم اطاعت پر آؤ گے، میری عزت کی قسم ہدایت کی دولت سے میں تمہیں مالا مال کروں گا. اور کئی فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو ہماری مانتا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال چلتا ہے، ہم اپنے اس بندے کو بہت بڑی کامیابی تک پہنچاتے ہیں. یہ چیز اندر میں اتری ہوئی تھی بزرگوں، صحابہ محبت سے، اس کے ادا سے تعلق. آج تو بزرگوں اس کے دل میں خفت آ گئی، ہلکا پن آ گیا. اب یہ معمولی سمجھتا ہے سرکار کے ایک ایک ادا کو، آپ کے ایک ایک سنت کو، جبکہ بزرگ اللہ کی قسم سرکار مدینہ کی ایک ایک سنت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک ادا، آپ کے ایک ایک عادت مبارکہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان سے زیادہ قیمتی ہے.
اللہ کو میرا اور آپ کا طریقہ پسند نہیں ہے، اللہ کو تو سرکار مدینہ کا طریقہ پسند ہے۔ اس لیے بزرگوں، عزت، نجات، سربلندی، مسائل کا حل، حالات کا سازگار ہونا، پریشانیوں کو دور ہونا، اللہ نے سب کچھ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں رکھا ہے۔ اور پھر یہ دعوت کی محنت کا نچوڑ کیا ہے، مقصد کیا ہے، خلاصہ کیا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں امت سے، اتنے بڑے مجمع سے ہمارا مطالبہ کیا ہے، ہم نے ان کو کیوں جوڑا ہے، یہ اجتماع کا مقصد کیا ہے، یہ پنڈال لگانے کا تخت قائم کرنے کا مقصد کیا ہے۔ ہم تو بزرگوں یہ چاہتے ہیں اس امت محمدیہ سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے، کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جن کے جس مقام پر چھوڑ کر آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، یہ امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ اس مقام پر آ جائے۔ سرکار مدینہ نے جس محنت پر امت کو چھوڑا، آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، آخری وقت ہے بزرگوں، دنیا سے رخصت کی۔ حج کا آخری موقع ہے، حجۃ الوداع کا موقع ہے، آخری حج، لاکھ سوالات کا مجمع ہے، عرفات کا میدان ہے۔ آپ نے لاکھ سوالات کے مجمع کو خطاب کیا کہ میں نے تم تک اللہ اس کے رسول کی بات، اللہ کی بات، اللہ کے دین کو پہنچا نہیں پہنچایا؟ سارے مجمع نے ایک زبان ہو کر کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دین کیا پہنچایا؟ دین کے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ آسمان کی طرف اشارہ کیا انگلی کا سرکار مدینہ نے کہ اللہ تو گواہ ہے، اللہ تو گواہ ہے، اللہ تو گواہ ہے، اللہ میں نے تیرے بندوں تک تیری بات پہنچائی، تیرے دین کو پہنچایا۔ صحابہ سے فرمایا دیکھو ممکن ہے یہ حج میری زندگی کا آخری حج ہو، اس کے بعد دوبارہ موقع ملے نہ ملے، میری تمہاری ملاقات ہونا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جو یہاں غائب ہے، غائبی نہیں، موجود نہیں ہے، ان تک تم میری دعوت تو دین کی تبلیغ کرو، اس کی میری بات پہنچاؤ۔ اللہ کی قسم بزرگ صحابہ نکل پڑے، چھوڑ دیا ہمیشہ کے لیے مدینہ محترم کو، چھوڑ دیا ہمیشہ کے لیے، خیمات کر دیا اللہ کے نبی کے شہر میں، جبکہ سرکار سے بڑی عقیدت، بڑی محبت، بڑا عشق، بڑا تعلق، بڑا لگاؤ۔ کالی کملی والے کو فرمان جانتے تھے مدینے والے میرے پڑوسی ہیں، جس نے ان کو برا بھلا کہا اس نے میرے کو برا بھلا کہا۔ صحابہ جانتے تھے اللہ کے نبی کا فرمان، کل قیامت میں سب سے پہلے قبر سے میں اٹھوں گا اور میں سیدھا بکی میں آؤں گا اور پھر بکی والوں کو اپنے ساتھ لے کر چلوں گا۔ صحابہ جانتے تھے سرکار مدینہ کے مسجد کی، آپ کے شہر کی ایک نیکی 50,000 کا بھاؤ رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے ایک نیکی کا ثواب 50,000 نیکی کے برابر، ایک نماز 50,000 کے بھاؤ میں جاتی ہے، 50,000 نماز کا ثواب ہے ایک نماز اگر کوئی کالی کملی والے کی مسجد میں نہ کرے۔ یہ سارے فضائل ان کے سامنے تھے، لیکن بزرگوں دعوت کی محنت، دعوت کے تقاضے، اللہ کے دین کی سرسبزی و شادابی ان کے گٹھوں کے اندر اترے، ہمیشہ کے لیے مدینے کو خیر بات کر دیا، پلٹ کر دوبارہ واپس نہیں آئے۔ اللہ کی قسم نکاح ڈالو گے، کوئی روس میں، کوئی چین میں، کوئی آسٹریلیا میں، کوئی نیوزی لینڈ میں، کوئی فیجو میں، کوئی انڈونیشیا میں، کوئی ملیشیا میں، کوئی تھائی لینڈ میں، کوئی سنگاپور کے اندر، کوئی افریقہ کے جنگل میں اپنی قبریں بنائے لیتا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم یہ صحابہ ہماری تمہاری طرح گھر، کاروبار، فیکٹری، بیوی اور بچوں سے چمٹے رہتے اور چپکے رہتے۔ بزرگوں اللہ کی قسم یہ دین آج ہم تک نہیں پہنچتا، یہ تو ان کی قربانیاں بزرگوں، جس کے نتیجے میں اللہ نے دین کو سارے عالم میں چمکایا۔ اور اس امت سے بھی یہی مطالبہ ہے، ہمارے اس مجمع سے بھی، کہ آنے والا مجمع اصلاحی سے متفکر ہو کر جائے، فکر مند ہو کر جائے۔ میں اپنی ذات کا ذمہ دار نہیں ہوں، بلکہ میری ذات سے لے کر یہ دنیا کے کونے کونے میں بسنے والی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کی دین کی ذمہ داری اللہ نے میرے کندھوں پر رکھی ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان، لا نبی بعد، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی کی آخری امت ہے۔ اللہ نے سرکار مدینہ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا، لیکن بزرگوں یاد رکھنا نبوت والا کام وہ بند نہیں ہوا، اللہ نے اس کام کو اس امت کے حوالے کیا ہے، کام نہیں بند ہوا، وہ کام اس امت کے حوالے ہوا۔ اور بزرگوں تبھی تو جب کام اس امت کے حوالے ہوا، اس کا گریز بڑھ گیا، اس کا بھاؤ بڑھ گیا، اس امت کی پوزیشن بڑھ گئی، اس امت کی قیمت بڑھ گئی۔ سرکار مدینہ فرما رہے جنت حرام تمام نبیوں کی امتوں پر جب تک میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ کیا وجہ بزرگوں؟ ایسے کون سے ہم میں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ تو سرکار فرما رہے ساری امتوں پر جہنم حرام جب تک میری امت جنت میں انٹری نہ کر لے۔ سب سے آخر میں آئے ہم تو دنیا کے اندر، اور اللہ سب سے پہلے قیامت میں اس امت کے لیے جنت کے دروازے کیوں کھول رہا ہے؟ اللہ نے اس امت کی تعریف کی، تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ کیا وجہ اس کی؟ ہم میں ایسی کون سی بہترین بزرگ، کیا خوبی ہم میں، ہمارے مقابلے میں پچھلی جو
उम्मतें आई, कौमें आई, एक एक उम्मती की उम्र 1000 साल, 1200 साल, 1500 साल की एक एक नबी की उम्मत की उम्र हुआ करती थी। एक एक फर्द 1,500 साल, और हजार साल तक पलक झपकने के बराबर कभी उन्होंने खुदा की नाफरमानी नहीं की। गारों के अंदर अल्लाह 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 की सदाई लगाते हुए अपनी जिंदगी खपा दी। अल्लाह ने उनको बेहतरीन उम्मत नहीं कहा। ये सबसे आखिर में आने वाली हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, न इसने अपनी आंखों से अपने नबी को देखा, न कुरान पाक को उतरता हुआ देखा, न वही के फरिश्ते को उसने देखा, और फिर वो जो कुछ भी हुआ नबी अलैहिस्सलाम के साथ, आपके सहाबा के साथ, और हद में, तबूक में, बदर में, खंदक में, अहज़ाब में, अपने को क्या पता, अपने को क्या मालूम मुझको। लेकिन अल्लाह ये क़यामत तक के आने वाली हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को बेहतरीन उम्मत फरमा रही। क्या वजह इसकी? अल्लाह कह रहे तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। हमारे बंदो, अरे तुमको तो हमने नबियों वाले काम से मुत्तसिफ किया है। तुम तो नबियों वाला काम करने वाले हो कि लोगों को खैर की तरफ लाते हो, बुराई से रोकते हो। अल्लाह की कसम, ये आने वाली जमातें यही चाहती है हमारे इलाकों में, हमारे शहरों में, हमारे सेंटरों में, हमारी बस्तियों में, हमारे गाँव में। कोई आने वाला दाल रोटी का सवाल नहीं करता, कोई नोट नहीं मांगता, और बुजुर्गों कोई कुर्सी का सवाल नहीं करता। हर आने वाली जमात ये कहती, भाई साहब अपनी जिंदगी बना दो। हर वो जिंदगी खुलती है जो जिंदगी सरकार मदीना की जिंदगी से मेल ना खाती। और क्या कहते हैं बुजुर्ग? यही तो कहती है जमात कि भाई साहब जहन्नम में जाने के बहुत से रास्ते हैं, लेकिन जन्नत में जाने का वो तो एक ही रास्ता है, और वो रास्ता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला रास्ता है। कि भाई देखो, हमने जो कलमा पढ़ा है अल्लाह उसके रसूल का कलमा पढ़ा है, हम अल्लाह उसके रसूल के गुलाम हैं, और इसी गुलामी में हमारी तुम्हारी नजात और जिंदगियों का बनना अल्लाह ने रखा है। हमने अपने कौम का, अपनी बिरादरी का, अपने इलाके वालों का, अपने खानदान वालों का, और अपने शहर और मुल्क वालों का कलमा नहीं पढ़ा, हमने तो अल्लाह उसके रसूल का कलमा पढ़ा है। यही तो कहती है जमात। और क्या कहती है? तो जब इसने इस जिम्मेदारी को ओढ़ा, अल्लाह ने इस उम्मत पर इस जिम्मेदारी को आयद किया। अल्लाह ने कहा तुम बेहतरीन उम्मत हो, कि हमने तुमको दुनिया में भेजा ही है, तुम्हारे दुनिया में पैदा किए जाने का मकसद ही दावत है। ये उम्मत अल्लाह के दीन की दावत को लेकर आई, इसलिए एक एक फर्द अल्लाह के दीन का जिम्मेदार है। और सरकार मदीना ने अपने एक उम्मती को दावत की बुनियाद पर खड़ा किया था। जिस दिन वो अल्लाह के दीन को कबूल कर लेता, वहीं से वो दीन का दाई कहलाता था। उसके जिम्मे थी दीन की दावत देना। तो उम्मत में जब 100% दावत जिंदा थी, अल्लाह की कसम इसके नतीजे में 100% जिंदगियों में जिंदा था। ताजिर तिजारत में जिंदा, मेहनत मजदूरी करने वाला मेहनत मजदूरी के नक्शों में जिंदा, खेती बाड़ी करने वाला खेती बाड़ी के नक्शे में जिंदा, बागियात का मालिक अपने बागियात के नक्शे में जिंदा बनकर जिंदगी गुजारना था। हर एक के सामने आखिरत का खौफ था, आखिरत की फिक्र थी। मेरा आखिरत में क्या होगा, मेरा कब्र में क्या होगा, मेरी नजात का क्या। इसलिए कि सरकार मदीना ने हर एक अपने उम्मती को, अपने आशिक को, अपने नाम लेवा को, अपने से इश्क और मोहब्बत का दावा करने वाले को आखिरत की बुनियाद पर लाकर खड़ा किया। शिकायत की, भूख की, तकलीफ की, प्यास की, सरकार मदीना ने यह भी कहा जाओ मदीने के फला रुक्का पर हकीम साहब है, जाने माने हकीम यमनी है, जाओ तकलीफ है उनसे जाकर टैबलेट ले लो, गोली ले लो, दवा ले लो। बल्कि आखिरत की बुनियाद पर, दावत की बुनियाद पर, मस्जिद की बुनियाद पर खड़ा किया। अच्छा ये तकलीफ है, देखो इसका इलाज अल्लाह ने मस्जिद वाले अमाल में रखा है, जाओ उठकर नमाज पढ़ लो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए इसमें शिफा रखी है। भूख की शिकायत की, आपने फरमा रही है क्या भूख है, ये भूख क्या है, मौत पर खत्म हो जाएगी भूख। असल भूख तो आखिरत की भूख है, असल भूख तो आखिरत की भूख है। 500 साल तक ये अल्लाह का बंदा चीखेगा, चिल्लाएगा, जिसने अपनी दुनिया बनाई, आखिरत को उजाड़ा, अपनी दुनिया संवारी, दुनिया सजाई, बेहतरीन मकान, बेहतरीन पोशाक, बेहतरीन खाने, बेहतरीन दुनिया की चीजें रंग रेलियों के अंदर जमा रहा, लगा रहा, और आखिरत का एहसास दिल से निकल गया, आखिरत की फिक्र दिल से निकल गई, उसका ध्यान दिल से निकल गया। ये दुनिया को सजाने वाला, आखिरत को उजाड़ने वाला ये भूखा कल कयामत में 500 साल तक चीखेगा, चिल्लाएगा, अल्लाह मैं 500 साल हो गए, मेरे को कोई चीज चखने को नहीं मिली, अल्लाह मैं भूखा हूं, मेरे को कुछ खाने को मिल जाए। हुजूर फरमाते 500 साल चीखेगा, ये चिल्लाएगा, और इसके बाद जो इसको खाने के लिए दिया जाएगा कोई बेहतरीन उम्दा किस्म का खाना नहीं होगा, बल्कि वो ज़क़ूम, वो दरख्त होगा जहन्नम के का, बुजुर्गों दरख्त का एक फल इंतहाई सख्त और इंतहाई कांटेदार, इंतहाई कड़वा, कि ये भूखा जब इसके सामने ये लाया जाएगा, ये उसको उठाकर खाना शुरू कर देगा।
لیکن اس کو نگل نہیں سکے گا، وہ پھل وہ زقوم اس کے حلق میں جا کر اٹک جائے گا. یہ ایسے تڑپے گا بزرگوں جیسے مچھلی تڑپتی ہے پانی کے باہر، اور پھر 500 سال تک چیخے گا اے اللہ پانی، کوئی چیز مل جائے میرے پینے کے لیے تاکہ یہ بنا میری حلق کے اندر پھنسی ہوئی یہ اتر جائے نیچے، میرے کو راحت ملے. 500 سال تک چیخے گا پانی پانی. بزرگوں اس کے 500 سال گزرنے کے بعد اس کو جو چیز جو مشروب ملے گا اس کو پینے کے لیے، اللہ جو چیز اس کو پلائے گا وہ کوئی بہترین مشروب نہیں ہوگا، کوئی کولڈ ڈرنکس نہیں ہوگا بزرگوں، اور کوئی شربت نہیں ہوگا، بلکہ وہ جہنمیوں کے بدن سے نکلنے والا خون و پیپ ہوگا، جس کو قرآن نے غسلین کہا. انتہائی گرم، انتہائی بدبودار جہنمیوں کے بدن سے نکلنے والا خون اور پیپ، اس کو غسلین کہا ہے قرآن. یہ جس اللہ کے بندے کو جس نے دنیا بنائی آخرت کو اجاڑا، کبھی سرکار کی محنت کو سرکار کے دین کو زندگی میں آنے نہیں دیا، سرکار کی سنتوں کو دھجیاں اڑائی، اس نے جنازے نکالے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دین کے مبارک شریف کے اپنی گھر کی چار دیواری سے اور گھر کی چار دیواری کے بہن بیٹوں کی زندگی سے اس نے اللہ کے دین کو رخصت کیا. آج کی دادو بزرگوں اللہ کی قسم اس کے گھر کی چار دیواری سے پتہ نہیں چلتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کی بہو بیٹیاں ہیں، یہ ان کی زندگی ہے، یہ ان کے گھر کی شادی بھی ہے، یہ ان کے گھر کی غم خوشی ہے، ان کے بچے کی رخصت ہو رہی ہے، وہ سرکار مدینہ کی امت کی بہو بیٹی ہے. کھو چکا مسلمان اپنی شناخت، اس نے اپنی پہچان کھو دی بزرگوں. یہ بہ گیا دنیا کے بہاؤ کے اندر، نہ اس کی شکل بتلاتی ہے، نہ اس کی صورت بتلاتی ہے، نہ یہ لباس سے پہچانا جاتا ہے کہ سرکار کا امتی ہے، نہ اس کے وضاحت بتلاتی ہے بزرگوں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کرنے والا ہے. اس نے زندگی اپنی دنیا کی سواری آخرت اجاڑا. 500 سال تک یہ چیخے گا کہ اللہ کوئی چیز پینے کو مل جائے. اب جو غسل دیا جائے گا جہنم کے بدن سے نکلنے والا خون اور پیپ، انتہائی کڑوا، انتہائی گرم، انتہائی بدبودار. سرکار کا فرمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر اس مائے حمیم کا اس غسلین کا ایک قطرہ زمین آسمان سے زمین پر ڈالا جائے، سرکار کا فرمان اس ایک قطرے کی گندی بدبو کی بنا پر پورے دنیا کے انسان بے ہوش ہو کر گر پڑے اور اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا. اور جیسے ہی بزرگوں یہ پینے کے لیے اس پیارے کو، اس مائے حمیم کو، اس غسلین کو اپنے ہونٹ کے قریب لے کر جائے گا، اس کی گرمی کی تپش، اس کی حرارت کی بنا پر حضور فرما رہے، سرکار کا فرمان ہے کالی کملی والے کا، اس کا نیچے کا اٹھ سوچ کر اس کے پیروں پر آ کر پڑ جائے گا اور اوپر کا سوچ کر اس کے سر کے پیچھے کی طرف چلا جائے گا. اس کے باوجود یہ اللہ کا بندہ پیے گا اور جیسے ہی اس کو اپنے حلق میں اتارے گا حضور فرما رہے اس کی اٹڑیاں کٹ کٹ کر پاخانے کے راستے سے باہر گرنی شروع ہو جانے. فرما اللہ کے بندے یہ کیا بھوک ہے؟ اصل بھوک تو آخرت کی بھوک. ہر ایک کو لا کر آخرت کی بنیاد پر کھڑا کیا تھا. تو ایسا استحزار اللہ کا، ایسا ڈر، ایسا دھیان، ایسا خوف آپ بزرگوں اور عاشقان رسول کے دل کے اندر. اللہ اکبر. وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں سرکار مدینہ کا فرمان، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتے. اس عمر کا یہ حال، اللہ کا خوف، آخرت کی فکر، آخرت کا استحزار اس قدر اندر میں اترا ہوا. اپنے آپ سے کہتے تھے کاش عمر تجھ کو تیری ماں نے پیدا ہی نہ کیا. عمر کیا ضرورت ہے تیری دنیا میں آنے کی؟ کیوں کہہ رہی ہے؟ آخرت نے روم کے کھڑے کر یہ کپ کپاہٹ آ رہی ہے بدن کے اندر کہ اللہ میرا آخرت میں کیا ہوگا، میرا قبر میں کیا ہوگا، میں تیری عدالت کے کٹورے میں جب تو میرے کو لا کر کھڑا کرے گا میں اس وقت کیا جواب دوں گا تجھ کو کہ تیرا فرمان، تیرے نبی کا فرمان ہے. اللہ قیامت کے میدان میں آدمی کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے اٹھ نہیں پائیں گے جب تک وہ چند سوالات کا جواب نہ دے دے. بندے زندگی کی سوچ گلے میں لگائی، جوانی کو کہاں لوٹایا، شباب کا زمانہ، من اور امنگ اور ارمانوں کے پورا کرنے کا زمانہ، اس زمانے کو کہاں استعمال کیا؟ میرے بندے یہ بتلا مال کے استعمال کرنے کا راستہ کون سا تھا؟ سود سے تو نہیں کمایا، دھوپ سے تو نہیں کمایا، دھوکہ تو نہیں دیا، غبن تو نہیں کیا، کسی کی زمین تو نہیں دبائی، کسی کا مکان تو ہڑپ نہیں کیا، کسی کے بزرگوں دکان پر ہاتھ تو نہیں مارا، کسی کے خلاف کورٹ میں جھوٹی گواہی تو نہیں دی. اللہ پوچھے گا کسی کے دستخط جاری تو نہیں کرائے، کسی کے ساتھ غلط ایگریمنٹ تو نہیں کرایا، کسی پر ناحق تہمت تو نہیں لگائی. اللہ پوچھے گا بندے یہ بتلا کس مشغلے میں زندگی گزاری ہے؟ اپنی حیثیت، اپنی پوزیشن، اپنا مقام جو دنیا میں تو نے بنایا، جو اپنی کرسی تو نے مضبوط کی، پکی کی، اور کس راستے سے کی؟ حرام سے، سود سے، شراب کی بھٹی چڑھا کر، کورٹ میں جا کر جھوٹی گواہی دے کر. جو مال تم نے دنیا میں کمایا
اماد کا راستہ کون سا تھا؟ اور پھر پوچھا جائے گا اے ہمارے بندے یہ بتلا، جو دنیا میں پوزیشن کے تم مالک بنے، اپنی کرسی تم نے پکی کی اور تم نے حیثیت کا اپنے کو مالک بتایا، اس حیثیت کا استعمال کہاں کیا؟ وہ کمایا ہوا مال کہاں خرچ کیا؟ اللہ پوچھے گا یہ نہیں بزرگوں میری اپنی پراپرٹی ہے، میرے اپنے باپ دادا کا کمایا ہوا چھوڑا ہوا مال ہے، میرے کو وراثت میں ملا ہے، یہ میرے اپنے گائے پسینے کی کمائی ہے، میں اس کو جب چاہوں جہاں چاہوں جیسے چاہوں اور جس مقصد سے چاہوں استعمال کروں، میرے کو کون پوچھنے والا نہیں؟ اللہ پوچھے گا اے بندے یہ بتلا دنیا میں مال کس راستے سے کرا، اس کا استعمال کہاں کیا؟ اور یہ بھی پوچھا جائے گا بزرگوں اے اللہ کے بندے، اے ہمارے بندے یہ بتلا جو بات تمہارے علم میں آئی، سنوں میں آئی، سمجھ میں آئی، جس علم کو تم نے سیکھا، بندے یہ بتلا اس پر عمل کتنا کیا؟ ہم کو کہتے بھائی صاحب ہم کو مت سکھاؤ، ہم کو مت سمجھاؤ، ہم کو سب آتا ہے، ہم کو سب پتا ہے، ہم یہ بھی جانتے تم اگر ہمارے پاس آئے ہم کو کیا بولنے والے، کیا کہنے والے؟ اللہ پوچھے گا بندے جب جانتا تھا، جب تجھ کو سمجھتا تھا اور تو اپنے کو ہوشیار سمجھتا تھا، جو بات تیرے علم میں تھی یہ بتلا تو نے اس پر عمل کتنا کیا؟ ہاں قیامت میں آدمی کے قدم نہیں اٹھیں گے جب تک وہ یہ سوالات کا جواب نہ دے۔ تھراتے تھے صحابہ بزرگ کو کانپتے تھے اے اللہ کیا بنے گا ہمارا آخرت میں؟ کہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نگاہ پڑی پسندہ بیٹھا ہوا درخت کی شاخ پر، اس سے کہہ رہے اللہ کے بندے کیا کہہ دیتے ہیں؟ درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں تیری زندگی گزرتی ہے اور جب تیرے کو بھوک لگتی ہے تو نہروں کا چشموں کا بہنے والا صاف شفاف ٹھنڈا اور میٹھا پانی پی کر تو اپنی پیاس بجھا دیتا ہے، اور کل قیامت میں اللہ کیا تیرے سے کوئی بات پوچھ نہیں ہوگی، کوئی تیرے سے مطالبہ نہیں ہوگا، کاش ابو بکر تجھ جیسا ہوتا، کاش عمر تجھ جیسا ہوتا، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، ایک نہیں دو بیٹیاں ایک کے بعد دیگر سرکار مدینہ نے ان کے نکاح میں تھے، عثمان ذی نورین کہلائے، آقا نے دو بیٹیاں دی اپنی سرکار مدینہ نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، بشارت دن خوشخبری سنائی عثمان فی الجنہ، عثمان جنت میں، لیکن اللہ کا خوف، آخرت کی فکر، قبر کا استحضار، اللہ اکبر، حضرت قبر پر سے گزر ہو جاتا، قبر کا تذکرہ آ جاتا، اتنا ہوتے پھوٹ پھوٹ کر داڑھی مبارک تر ہو جاتی، بھیگ جاتی، ہچکیاں بن جاتی، لوگوں نے کہا گورنر صاحب امیر المؤمنین جنت اور جہنم کے تذکرے آپ سنتے ہیں، اس کے عذابات آپ سنتے ہیں آئے دن، اس وقت آپ کی یہ نوعیت یہ کیفیت نہیں بنتی جتنا کہ قبر کا تذکرہ آ جانے پر آپ کا یہ حال بنتا ہے، آپ کی یہ کیفیت بنتی ہے۔ آخر کیا بات ہے؟ فرمایا میں نے اس قاری کملی والے سرکار مدینہ سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی گھاٹیوں میں سے، آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، جو یہاں سے پار ہو گیا بعد کی ساری منزلوں سے یہ پار ہوتا چلا جائے گا، اور جو یہاں پھنسا آگے تک یہ پھنستا چلا جائے گا، میرے کو کیا پتا قبر میں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ وہ تھے بزرگ اللہ کی قسم جو سب کچھ کر کے ڈرتے تھے، آج ہم کچھ نہیں کر کے بھی نہیں ڈرتے۔ یہ دعوت کی محنت، یہ تبلیغ کی محنت، یہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، یہ چلے کی جماعت، یہ 4 مہینے کی جماعت، یہ 2.5 گھنٹے کی محنت، یہ مقامی اعمال، یہ گھر گھر کی ملاقاتیں، یہ ہفتے کے 2 گشت، یہ گھر کی تعلیم، مسجد کی تعلیم، یہ اندرون اور بیرون کی جماعتوں کی آمد و رفت و نقل و حرکت، ان سب کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والا بن جائے، ایمان اس کا بنے، اعمال اس کے بنے، اس کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو جائے تاکہ اس اللہ کے بندے کی دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے۔ تو سرکار مدینہ نے ہر ایک کو اس محنت پر لا کر کھڑا کر دیا تھا، ہر ایک کے اندر کا دائیا تھا میری جان خدا کے دین کے کام آئے، میرا مال خدا کے دین کے کام آ جائے، ہر ایک کے اندر کی چاہت تھی، اندر کا ورورہ تھا، اندر کا جوش تھا، اندر کی فکر تھی۔ تو بات چل رہی تھی، سرکار مدینہ نے ایک جماعت کی تشکیل کی۔ ہاں بزرگوں اللہ کی قسم یہ جو نقل و حرکت ہے نا، یہ سب سرکار کی زندگی سے لی ہوئی نقل و حرکت ہے۔ تبلیغ کا کام، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، یہ کسی کی اپنی چلائی ہوئی تحریک نہیں ہے، آپ یہ ذہن سے نکال دو، یہ کام کالی کملی والے کا بلکہ لاکھ سوا لاکھ کم و بیش انبیاء صلاح السلام کا یہ کام ہے، لاکھ سوا لاکھ۔ اور ایک ایک چیز آپ کو سیرت سے ملے گی، سرکار مدینہ کی زندگی سے ملے گی، صحابہ کی زندگی سے ملے گی کہ جب سرکار کو کوئی جماعت روانہ کرنی ہوتی آپ اپنے ساتھیوں کو جمع کر لیتے اور ان کے سامنے تقاضے رکھتے ہیں، روم کون جائے گا، کیسر کے پاس کون جائے گا، کسرا کے پاس کون جائے گا، یمن کون جائے گا، لبنان کون جائے گا، اردن کون جائے گا، شام کون جائے گا، فلسطین کون جائے گا، افریقہ کون جائے گا۔
صحابہ پوچھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم یہ اللہ کے دین کے تقاضے کو پورا کرتے اللہ ہم کو اس پر کیا دے گا, ہم کو ملے گا کیا؟ حضور فرماتے اللہ تم کو جنت دے گا. کبھی حضور فرماتے جنت میں تم کو میری رفاقت ملے گی, تم جنت میں میرے ساتھ رہو گے. اب چونکہ ہمیں کو کھڑائی کیا تھا آخرت کی بنیاد پر فوراً تشکیل ہو جاتی اللہ کے نبی میں تیار میں تیار میں تیار اللہ کے نبی. اور ایسا داعیہ قربانی کا چھوٹے بچے بھی تھے نا بزرگ سرکار مدینہ, ان سے یہ فرماتے ارے بھائی ابھی تم چھوٹے ہو, ابھی تم اس لائق نہیں ہو, جب بڑے ہو جاؤ گے پھر زیادہ. بزرگوں وہ مجمع کے اندر اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے, سرکار میں چھوٹا نہیں ہوں میں بھی بڑا ہوں, میرے کو بھی قبول کرنا. ایک موقع پر سرکار نے تشکیل کی, ایک کو اجازت مل گئی چھوٹے تھے اور دوسرے وہ رہ گئے. یہ آئے اللہ کے نبی, ان کو اجازت ملی, میں رہ گیا جبکہ میں ان سے زیادہ بات کروں جس کو آپ نے اجازت دی کہ آپ دیکھ لیجئے پشتی کرا کر میری اور اس کی, میں اس کو پچھاڑ سکتا ہوں. اچھا سرکار نے فرمایا اس کو پچھاڑ دو کہ ہاں. اب اس نے ہاتھ رکھا اس کے دونوں کندھوں اور اس سے کان میں کہہ رہا دیکھ بھائی تجھے تو ہر حال میں اجازت مل گئی ہے, اگر تو ہار بھی گیا تو تجھے جانا ہے اور جیتا بھی تو تجھے تو جانا ہی جانا ہے, لیکن اگر تو ہار جائے میرا کام بن جائے گا, سرکار میرے کو اجازت دے دے گی. کیسا داعیہ تھا بزرگوں, اللہ کی قسم یہ امت آج کالے کپڑے والے کے دین سے اپنی جان بچاتی. بولے میرے ارادے میں نام لکھو, بولے انشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں گے سوچا جائے گا. اللہ کی قسم دنیا کے سارے کام نقد ہوتے ہیں, اللہ کے دین کا کام ادھار میں چلتا ہے. اللہ کہنے بندے میرا دین بڑا غیرت والا ہے, میں اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک تو اندر سے اسکیل کرنے کو تیار نہیں ہوگا. جیسے کہا نا دنیا ہر ایک کو ملتی ہے, دین اللہ تعالیٰ وہ آدھے کو دیتا ہے. تو ادھر سرکار نے تشکیل کی شب جمعہ میں جماعت تیار ہوئی, جماعت تیار ہوئی, شب جمعہ گزری, جمعہ کا دن آیا اور سرکار مدینہ نے جس جماعت کا تفقد فرمایا تھا, جس کی تشکیل ہوئی تھی, جس کی ترتیب بنی تھی, وہ جماعت فجر کے بعد روانہ ہو گئی. نکاح ڈالو گے نا بزرگوں, یہ جتنی نقل و حرکت ہے نا, یہ تشکیل, یہ ترتیب, یہ تفقد, یہ امیر جماعت کا ذمہ دار طے کرنا, جماعتوں سے روانگی کی بات کرنا. اب بزرگوں جب جماعتیں واپس کام کرائے ان سے کارگزاری لینا, ان سے روانگی کی واپسی کی بات کرنا, یہ ساری چیزیں آپ کو سرکار مدینہ کی مسجد سے ملے گی. ہاں یہ ذہن سے نکال دو یہ کسی طبقے کے چلایا ہوا کرایا ہوا کام ہے, وہ تو اللہ جس سے کام لے لے بزرگ اللہ کی قسم. باقی یہ ساری چیزیں جتنی دعوت و تبلیغ میں آپ دیکھ رہے ہو نا, ایک ایک چیز آپ کو سرکار مدینہ کی زندگی سے ملے گی. اور سرکار کا دنیا میں آنا رحمت ہے. اللہ فرما رہا ہے ہم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو سرکار کا دنیا میں آنا رحمت, آپ کی مسجد رحمت ہے. ابھی سنا نا ایک نماز پڑھ لے سرکار کی مسجد میں 50,000 نماز کا ثواب. تو آپ کے دنیا میں آنا رحمت اور آپ کی مسجد رحمت. اور اللہ کی قسم جس دن یہ امت سرکار مدینہ کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی ترتیب پر آئے گی, خدا اس امت کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا دے گا. تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشکیل کی, تفقد ہوا, ترتیب بنی, رخ طے ہوا اور شب جمعہ بھی گزری, فجر کی نماز ہوئی. آقا نے فرمایا فجر کے بعد یہ جماعت روانہ ہو جائے. وہ جماعت فجر کے بعد روانہ ہو گئی. ایک صحابی بزرگ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ, انہوں نے سوچا وہ آج جمعہ کا مبارک دن, سرکار کی مسجد کالی کملی والی کی, ایک نماز کا ثواب 50,000 نماز کے برابر. پھر یہ کہ خطبہ جمعہ آقا کا ہوگا, نماز جمعہ بھی آقا پڑھائیں گے, کیوں نہ میں سرکار کے پیچھے نماز جمعہ ادا کر لوں, آپ کا خطبہ سن لوں. اور ذہن میں یہ بات تھی میرے پاس جو سواری ہے میری اونٹنی بہت تیز رو تیز چلتی, اگر میں جمعہ پڑھ کر بھی نکلتا ہوں میری جو جماعت میرے جو ساتھی صبح فجر کے بعد روانہ ہوئے شام تک میں ان سے جا کر مل لوں گا. اس خیال سے یہ تو ٹھہر گئے بزرگوں, اور جماعت اللہ کے راستے میں روانہ ہو گئی. اور کوئی دوسری غرض نہیں تھی بزرگوں, نہ کسی سے کچھ لینا نہ کسی سے کچھ دینا نہ بزرگوں, اور دنیا کا کوئی چکر ہو, کوئی ملاقات مقصود ہو. اور پھر جانتے تھے وہاں تو ایسی تشکیلیں ہماری تمہاری طرف سے. اب یہ 5,000 کا جو مجمع آپ بزرگوں ہزاروں کی تعداد میں نکلے گا نا اللہ کے راستے میں, ہماری تو ایسی کمزور قربانی, اللہ اس کی لاج رکھ لے, اس کو قبول کر لے. ہم نے تو ابھی تھانہ چھوڑا بھی نہیں, کلوا اور ممبرا چھوڑا بھی نہیں بزرگوں, ابھی تو بھیونڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور ابھی تو بزرگوں تھانے سے باہر نہیں نکلے تو ہمارے پاس 2 ٹکٹ ہوتی ہے.
जा रहा, बोले मैं जमात में, और बोले ये रवानगी का टिकट है, ये वापसी का टिकट है। गया भी नहीं तो इसके पास वापसी का टिकट साथ हो गया। बाबा काय को वापसी का? अरे बोले काय को तकलीफ से आने का, बोले सहूलत से। और वहां तो जो तश्कील होती थी ना बुजुर्गो, सरकार जिनकी तश्कील करते थे, अल्लाह की कसम उनके अंदर ये दाहिया होता था, सरकार जहां हमको भेज रहे दावत के लिए, दीन की मेहनत के लिए, या ये कि पूरा दीन वहां पर पूरी हकीकत के साथ जिंदा हो जाए, और अगर ये चीज वजूद में ना आए तो फिर वहां हमारी कब्रें वजूद में आए। हाँ, सवारी भी आता था वहां पलट कर वापस आने का, या तो ये कि 100% दीन अपनी पूरी हकीकत के साथ जहां हमको भेजा जा रहा है वहां जिंदा हो जाए, और ये नहीं हो तो फिर वहां हमारी कब्रें वजूद में आ गई। सरकार ने एक मौके पर तश्कील की और सारा मदीना तैयार हो गया, सारा मदीना, इसलिए कि जानते थे अल्लाह से लेने का बेहतरीन रास्ता दावत है। अल्लाह कह रहे मेरे बंदे, मेरी इज्जत की कसम, मेरे दीन को तू चमकाएगा, मैं तेरे को चमकाऊंगा, तू मेरे दीन की जरूरत को पूरा करेगा, मैं तेरी जरूरत को पूरा करूंगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, ए हमारे बंदो तुम हमारे दीन का काम करोगे, मेरी इज्जत की कसम तुम्हारी कर्जे बाजारी मैं दूर करूंगा, तुम्हारे मसाइल मैं हल करूंगा, तुम्हारे हालात को मैं साजगार बनाऊंगा, तुम्हारी डूबती नैया मैं पार लगाऊंगा, तुम्हारे मसाइल को मैं हल करूंगा। अल्लाह कह रहे मेरे बंदे, मेरी इज्जत की कसम, मैं जब तेरी जरूरत करने पर आ जाऊं फिर दूसरा कौन माइकल आ रहे हो तुम पर गालिब आ जाए। यंसुरकुमुल्लाह फला गालिब लकुम, अल्लाह कह रहे मेरे बंदे तुम्हारे सारे मसले तो मेरी जात से वाबस्ता है, और मेरा कोई मसला तुमसे वाबस्ता नहीं, मेरा कोई मसला तुमसे वाबस्ता नहीं। यकीन था इसका सबक कि अल्लाह से लेने का बेहतरीन रास्ता दावत है। उसने ऐलान किया तुम हमारा काम करो, हम तुम्हारी सारी जरूरत को पूरा करें। साहबा तैयार हो गए, एक तश्कील पर सरकार की। एक साहबी बुजुर्गो अब्र इब्न जमूह रज़ियल्लाहु ताला, माजूर साहबी, चला नहीं जाता, जख्म खाए हुए, बैठना मुश्किल, चलना मुश्किल, उठना मुश्किल, और निढाल पड़े हुए हैं बिस्तर पर। और यह तश्कील की सरकार ने, और सारा मदीना खाली हो गया, सब तैयार जाने के लिए। और यह इब्न जमूह रज़ियल्लाहु ताला रो रहे, आंखों से आंसू बह रहे कि अल्लाह ये मेरा उज़्र, ये मेरी बीमारी मेरे को तेरे रास्ते में निकलने नहीं देती। अपने न जाने का इंतहाई हुस्न है, रंज है, गम है, सदमा है, बलाल है। क्या है सरकार की तश्कील, अल्लाह के नबी की तश्कील, और मैं उस नबी के दीन की निस्बत पर, उस नबी के दीन की खातिर अल्लाह के रास्ते में निकलने से रह गया। ये चीज इनको रुला भी रही है, आंखों से आंसू भी बह रहे, न जाने का इंतहाई सदमा भी है, और रो रहे। इनकी बीवी को पता चला मेरा शोहर वो नहीं जा रहा अल्लाह के रास्ते में, तो पड़ा बिस्तर पर, और औरतों की तरफ बिस्तर पर जान दे रहा है। उसने अपने शोहर को ताना दिया, आड़ दिलाई, शर्म दिलाई कि हाय मैं कैसी अभागन हूं, मैं कैसी बदकिस्मत औरत हूं। सारा मदीना खाली हो गया, सारे मदीने के मर्द निकल पड़े अल्लाह के रास्ते में, और वो वहां जाकर जामी शहादत नोश फरमाई। हाय मैं किस्मत की मारी, हाय मैं अभागन, मेरी किस्मत कि मैं इतनी बड़ी खजीलत, इतनी बड़ी खैर से महरूम रह गई कि उन जाने वालों की घरवाली को कयामत में कहा जाएगा अरे वो शुहदा की बीवी कहाँ है वो शहीद की बीवी। हाय मैं किस्मत की मारी, मैंने इतनी बड़ी खैर से फजीलत से महरूम रह गई कि मेरा शोहर और वो औरतों की तरह बिस्तर पर जान दे रहा है। अब शोहर ने बीवी का ये ताना सुना, तेश में आ गई, तरंग में आ गई। उसी जख्मी हालत में उठ बैठे, खड़े हो गए, हाथ उठाए, दुआ की, अल्लाहुम्मा ला तरुद्दुनी इला अहली, अल्लाह बस अब मेरे को अपनी फैमिली के अंदर, मेरे बाल बच्चों, मेरे अहल वयाल की तरफ, मेरे मौला मेरे को तू दोबारा वापस मत लौटा। दुआ मांगी, और उसी हाल में, जख्मी हालत में, उज़्र की हालत में, बीमारी की हालत में निकल पड़े अल्लाह के रास्ते में। यहां तक कि बुजुर्गों जामे शहादत नोश किया, जान दे दिया अल्लाह के रास्ते में। अब जब इनके जनाजे को, इनकी लाश को सवारी पर लादा गया, और लाश को, जनाजे को जब मदीने की तरफ हाका जाता सवारी को, बुजुर्गों सवारी का ये हाल, एक बारिश भी मदीने की तरफ बढ़ने को तैयार नहीं, और मदीने के अलावा के रुख पर चलाया जाता, ये तेज चलना शुरू करती, और जहां लगाम खींची मदीने की तरफ सवारी वहीं बैठ जाए। बार बार ये होता रहा, मदीने की तरफ चलाओ तो बैठ जाए, और मदीने के अलावा की तरफ चलाओ तो तेज चलना शुरू कर दे, लेकिन मदीने की तरफ बैठने को तैयार नहीं। सरकार की खिदमत में ये हाल लाया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्र इब्न जमूह रज़ियल्लाहु ताला, इन्होंने मैदान में जामे शहादत नोश फरमाई।
اور ہم ان کے جنازے کو مدینہ لانا چاہ رہے، لیکن سواری ایک بارش بھی مدینے کی طرف بڑھنے کو تیار نہیں، اور رخوں پر تو چلتے رہے کہ مدینے کی طرف چلتی ہی نہیں۔ سرکار نے درخت کیا، دیکھو پتا تو کرو، معلوم تو کرو۔ نکلنے کے وقت دعا تو نہیں مانگی تھی، جب تحقیق ہوئی اور معلوم کیا گیا تو پتا چلا گھر والی سے ہاں یہ دعا کی تھی، اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ بس اب میرے کو مت لوٹا اپنے بال بچوں میں، فیملی میں۔ سرکار نے فرمایا اللہ نے ان کی دعا قبول کی، بزرگوں اللہ کے راستے میں ان کی قبر بنائی گئی۔ عظمت تھی، عقیدت تھی، محبت تھی، اور جانتے تھے صحابہ جہاں تشکیل ہوئی یا تو پورا دین وہاں زندہ ہو جائے، نہیں تو وہاں ہماری قبریں بچوں چکا ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے ذہن میں یہ بات آئی، ہو سکتا ہے یہ جمعہ زندگی کا آخری جمعہ ہو، اس کے بعد کیا گارنٹی اپنے کو دوبارہ جمعہ پڑھنے کا موقع۔ آج تو انشاءاللہ ماشاءاللہ اب دیکھو گزشتہ سال اور اس سے پہلے کے سال میں اجتماع بھی نیت کیا تھا، سارا مجمع چارنے لگائیں گے، چلے لگائیں گے، ہو گیا بیچارہ دنیا کے اندر۔ ہاں شیطان تو بھلاتا ہے بزرگ آدمی کو، ہاں تو جانتے تھے اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا پھر پتہ نہیں دوبارہ کب میرے کو موقع ملے گا، ہو سکتا ہے یہ جمعہ میری زندگی کا آخری جمعہ ہو، دوبارہ سرکار کے پیچھے نماز کے ادا کرنے کا، خطبے کے سننے کا موقع ملے نہ ملے، اس کی کیا گارنٹی۔ جانتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی سے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تیز رفتار سوار، میں نے سوچا آپ کے پیچھے نماز جمعہ ادا کر لوں اور میں نماز جمعہ پڑھ کر روانہ ہو جاؤں گا۔ سرکار نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے عبداللہ کتنا ٹھہرے، اے عبداللہ کتنا ٹھہرے؟ کہ اللہ کے نبی بس آدھا دن، میری جو جماعت تھی میرے ساتھی تھے وہ صبح فجر پڑھ کر روانہ ہوئے اور میں جمعہ پڑھ کر دوپہر میں روانہ ہوا، آدھے دن کی تاخیر ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبداللہ وہ جو تمہارے ساتھی آگے گئے نا صبح فجر پڑھ کر نکلے، اے عبداللہ ان سے تم 500 سال بعد میں جنت میں جاؤ گے، اے عبداللہ وہ تم سے 500 سال پہلے جنت میں جا چکے ہو۔ کہ عبداللہ آدھے دن کی تاخیر نہیں ہوئی، تم آدھا دن پیچھے نہیں رہے، تم 500 سال پیچھے رہے۔ یہ اس راستے کی فضیلت ہے بزرگ۔ ہاں اور بات روایت میں آتا ہے سرکار نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عبداللہ اگر تم سارے دنیا میں صدقہ کر ڈالو نا تو درجات کے اعتبار سے اپنے ان ساتھیوں کے درجات تک، ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے جس مقام پر اللہ نے ان کو پہنچایا ہے۔ ہاں کہا نا بزرگوں اس کام کا بھاؤ کا پتہ اس دن چلے گا جب عمل کا موقع ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ آج ہم چلے اور 4 مہینے کی بات کرتے ہیں، اللہ کی قسم ایک وقت آئے گا بزرگوں یہ اللہ کا بندہ اللہ سے زندگی کی بھیک مانگے گا، زبان حال کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ سب میری سمجھ میں آ گیا مالک۔ وہ جو بوریا بستر پوٹلے لے کر گھومتے تھے نا گلی میں، مسجد میں، کوچوں میں، بازاروں میں، محلوں میں، گاؤں میں آتے تھے ہمارے پاس پوٹلے بستر لے کر، اور جو وہ کہتے تھے نا اللہ قبر آخرت جنت جہنم مولا سب اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھ لیا، جو سنتے تھے دنیا میں آج اس کو دیکھ لیا۔ یہ جو گھومتے تھے نا ہمارے پاس کہاں کی جماعت، گجرات کی، کہاں کی بہار کی، کہاں کی کرناٹک کی، کہاں کی راجستھان کی، کہاں کی بولے اڑیسہ کی، کہاں کی بولے آسام کی، اوہ اے اللہ جو آتے تھے نا ہمارے محلوں کے اندر، آؤ بھائی اللہ رسول کی باتوں کی، دعوت کی، کلمے کی، ایمان کی، اللہ جو وہ کہتے تھے اور جو ہم ان کی باتوں کو سنتے تھے آج ایکچولی دیکھ لیا، جو کچھ انہوں نے کہا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ پھر فرجینا اے اللہ میرے کو دنیا میں واپس بھیج دے، کائے کے لیے بندے کھانے کمانے بچے پیدا کر، اللہ توبہ توبہ اب تو 24 گھنٹے اطاعت، 24 گھنٹے دعوت، 24 گھنٹے تبلیغ، اللہ چھاپوں گا نہیں، نہ کاروبار، نہ بیوی، نہ بچے، نہ دکان، نہ فیکٹری، نہ اللہ کے بندے کیا بات کرتا ہے۔ ہم نے تم کو 50 سال کا، 60 سال کا، 70 سال کا موقع دیا، ساری زندگی تم نے من کی چاہتوں کے پورا کرنے میں، کھانے کمانے میں اور دنیا کے عیش اور عشرت کے نقشوں میں گزار دی۔ اے میرے بندے ہم نے قرآن جیسے مقدس کتاب اتاری اور اس میں سب کچھ بتلایا، گزشتہ کیا ہوا، آئندہ کیا ہونے والا ہے، اور پھر یہ کتاب، اس کتاب کو زندگی میں کیسے پڑھتا جائے، اس پر زندگی کیسے لائی جائے، اس کے لیے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جاؤ اپنی امت کو بتلاؤ قرآن کو کیسے نافذ کیا جاتا ہے، قرآن کو زندگی میں کیسے اتارا جاتا ہے۔ سرکار کی زندگی کیا ہے، جو کچھ قرآن پاک میں وہ سب نبی کی زندگی میں، اور جو کچھ نبی کی زندگی میں وہ سب قرآن پاک میں۔
اللہ کہیں گے ہم نے قرآن جیسے مقدس کتاب اتاری اور اس کو برتنے کے لیے نبی علیہ السلام کو ہم نے بھیجا. یہ دعوت کی محنت ہے نا. اللہ اس کو بھی آپ بزرگوں کل قیامت میں حجت بنائے گا, دلیل بنائے گا کہ ہم نے یہ 14ویں-15ویں صدی میں نبی والی ایک محنت زندہ کی, اپنے بندوں کو تمہارے دروازوں پر بھیجا جو بے لوث ہو کر آتے تھے, بے غرض بے طلب ہو کر آتے تھے دنیا کے معاملے کے, کہ ہمارے بندوں اس وقت تم نے ان کو ہلکا سمجھا. ارے بھائی اپنے تو کوالیفائڈ, اپنے پیچھے تو دنیا کے بکھیرے, کھیتی, بیوی, بچے, دکان, کارخانہ, فیکٹری. تو نعوذ باللہ اس کا کیا مطلب؟ کیا دعوت و تبلیغ کا کام سرکار کی محنت, بیکار لوگوں کی محنت ہے, بیکار لوگوں کے کرنے کا کام ہے؟ اس سے تو یہ پتا چلتا ہے. اللہ کہیں گے میرے بندے ہم نے بھیجا اپنے بندوں کو تمہارے دروازوں پر, اور اب یہ ہمارا ضابطہ ہے اتنی حجت اور دلیل کے بعد کہ ہم دوبارہ کسی کو دنیا میں واپس نہیں کرتے. میں نہیں کہتا سرکار کا فرمان, آقا کا فرمان, کالی کملی والے کا فرمان. جب اللہ کہیں گے کل ہرگز نہیں بندوں ہم تم کو دنیا میں واپس نہیں لوٹائیں گے, حضور فرماتے یہ انسان روئے گا اور اتنا روئے گا اپنی دنیا کی زندگی کو یاد کر کے, اللہ میں تو بڑا کوالیفائڈ آدمی تھا, اپنا اچھا برا میں جانتا تھا, میرے اندر شعور تھا, پوری فیملی کو میں سنبھالتا تھا, بیٹی کیا, بچے کیا, ماں کیا, باپ کیا, بھائی کیا, بہن کیا, سب کی آنکھوں کا میں تارا بنا ہوا تھا. اللہ سب کی ضرورتوں کو میں نے پورا کیے, سب کے مسائل حل کیے, سب کے معاملات کو میں نے نمٹائے. اللہ برادری میں, علاقے میں, شہر میں کوئی مسئلہ آ جاتا لوگ کہتے وہ ہمارے صدر صاحب کو بلا, وہ ہمارے سیکرٹری صاحب کو بلا, وہ ہمارے متولی صاحب کو بلا. اللہ سب کے مسئلے میں نے حل کر ڈالے. اے میرے مالک میں نے اپنی ذات کا مسئلہ کیوں نہیں حل کیا؟ سرکار فرماتی یہ روئے گا اپنی دنیا کی زندگی کو یاد کر کے. اور بزرگوں اتنا روئے گا اس کے آنسو میں کوئی کشتیاں چلانا چاہو تو چلا سکتا ہے, یہاں تک کہ اس کے آنسو سوکھ جائے گے. یہ اللہ کا بندہ خون کے آنسو روئے گا دنیا کی زندگی کو یاد کر کے. اللہ کیا ہو گیا تھا میری عقل کو, ہو کیا گیا تھا, کیوں بلایا میں نے اپنی آخرت کو, اور یہ ناپائیدار ختم ہونے والی دنیا کے پیچھے میں نے اپنی صلاحیت کو کیوں برباد کیا؟ یہ پچھتائے گا, خون کے آنسو روئے گا. حضور فرماتے اس کے آنسو سوکھ جائے گے, یہ اپنا انگوٹھا چبانا شروع کرے گا پچھتاوے کی بنا پر, ٹینشن کی بنا پر انگوٹھا چبانا شروع کرے گا, اور انگوٹھا چباتے چباتے اپنا پورا ہاتھ موڑنے تک چبا جائے گا. بزرگوں اس اللہ کے بندے کو ہوش نہیں رہے گا میں اپنا ہاتھ چبا گیا. آج اللہ نے اپنے کو یہ موقع دیا بزرگوں, اور ہم یہ چاہتے ہمارے ہم اس موقع کی قدر کرتے ہیں, اور اللہ دین قدردانوں کو دیتا ہے. اور قدردانی کیا ہے بزرگوں؟ اس محنت پر آدمی اپنی ضرورت سمجھ کر آوے. میں محتاج ہوں اللہ کے دین کا, اللہ کا دین کوئی میرا اور آپ کا محتاج نہیں ہے, میرے کو ضرورت ہے اللہ کے دین کی. اللہ کے دین کو میری تمہاری ضرورت نہیں, میں کروں گا میری اپنی ذات کا نفع ہوگا. اللہ میری نسلوں میں, میرے خاندانوں میں دین کے دائی شہدائی پیدا کرے گا. اور اگر میں اس محنت سے جان بچاتا ہوں, جی چھڑاتا ہوں, اللہ کی قسم بزرگوں اللہ کے دین کا کوئی نقصان نہیں ہوا, نقصان آدمی کی اپنی ذات کا ہوگا. اللہ کرے ہمارے بندوں کیا ہو گیا تم, جب تم سے ہمارے راستے میں نکلنے کی کہا جاتا ہے تو رکاوٹ دنیا بنتی ہے, کاروبار بنتا ہے, کھیتی بنتی ہے, بیوی بنتی ہے, بچے بنتے ہیں. اللہ کرے کیا ہو گیا تم کو؟ ارجی تم بالحیات دنیا من الآخرہ, یہ چند دنوں کی رنگ روغن اور چمک دھمک جو ہم نے تم کو دیے, اس پر تم ایسے کھو گئے, ایسے جان لگا بیٹھے, اور ایسا اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا کہ یہ دنیا تمہارے لیے سب کچھ ہے, یہی تمہارے لیے اصل ہے. جبکہ اللہ کرے ہمارے بندوں یہاں کا رنگ روغن, یہاں کا ساز و سامان اور یہاں کی چمک دمک سن لو, یہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے, بے حیثیت, بے وزن اور بے قیمت ہے. اللہ نے دنیا کو کھولا, اور پھر سرکار نے جس انداز میں اپنے امتی تک اس دین کو پہنچایا, اس دعوت کو پہنچایا, اللہ اکبر. سرکار کا فرمان اللہ کی قسم, اس دین کے پہچان پہنچانے میں جتنا میرے کو ستایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا. حضور فرماتے جتنا میرے کو رلایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں رلایا گیا. اللہ کے نبی کا فرمان, سارے نبیوں کی تکلیفیں, سارے نبیوں کا رونا ایک طرف رکھ دو اور میری تکلیف ایک طرف, تو میری تکلیف بڑی ہوئی ملے گی. آپ کا بھائی کاٹ ہوا, آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے, آپ پر نماز کی حالت میں اونٹ کی اوجھڑی گندگی بھری, سجدے کی حالت میں آپ کی کمر مبارک پر پیٹھ پر رکھ دی جاتی. کبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر کا پھندا بنا کر گلے میں پرو کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا, کبھی پتھروں سے مار مار کر آپ کو لہو لہان کر دیا جاتا. کیا حال بنایا ہے امت نے طائف کے اندر, اللہ اکبر. سرکار مکے سے نا امید ہو گئی, چلو مکے میں تو کوئی سننے کو تیار نہیں, یہ قریب میں طائف ہے. اللہ نے طائف والوں کو بہت نوازا ہے,
ان کے پاس کھیتی آئی، ان کے پاس باغات سے اللہ نے ان کو نعمت دی ہے، ممکن ہے یہ میری بات کو قبول کر لے۔ سرکار طائف پہنچے، طائف والوں کو دعوت دی، اللہ کے دین کی طرف بلایا، اپنا تعارف کروایا ان سے۔ وہ طائف کے کہنے لگے وہ اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی نبی نہیں ملتا تھا کیا جس کو نبی بنا کر بھیجتا؟ تم کو ملی نبوت، تم نبی ہو، اور آپ اگر سچے، ہم آپ کی بات کا انکار وہ تو خطرے سے خالی سمجھتے، لیکن آپ اگر جھوٹے، ہم جھوٹے آدمی سے بات نہیں کرنا چاہتے، جھٹلایا سرکار کو۔ ہاں، یہاں تک کہ بزرگوں ایک بدبخت نے کہا تم یہاں سے نکل جاؤ، طائف چھوڑ دو، جہاں تمہاری پسند کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ ٹھہرنے نہیں دیا اور اس پر اکتفا نہیں کیا بزرگوں، سرکار کے پیچھے آوارہ قسم کے بدمعاش قسم ایسے نوجوانوں کو لگایا جو سرکار پر ڈالیا پیچھے، سرکار کا مذاق اڑائے، سرکار کو برا بنا کے، اور ان بدبختوں نے وہی کیا جو ان کو کرنا تھا۔ سرکار کو چلاتے اور دو قطاریں کھڑے ہو جاتے، دو قطار میں، اور اللہ کے نبی کو بیچ سے چلاتے تھے اور دونوں طرف سے سرکار پر پتھر برساتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا نہیں جاتا تھا، آپ بیٹھ جاتے تھے، جوتی مبارک سرکار مدینہ کے خون میں بھیگی ہوئی، آپ کے قدم زمین پر پھسل جاتے تھے، آپ چل نہیں پا رہے تھے، آپ بیٹھ جاتے تو یہ بدبخت سرکار کا بازو پکڑتے، اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو کھڑا کرتے اور پھر دونوں طرف سے پتھر برساتے۔ 3 میل تک کالی کملی والے سرکار مدینہ پر پتھر برسائے گئے، 3 میل تک۔ ایک عرصہ بیت گیا اس واقعے کو، مائی صدیقہ نے باتوں میں پوچھ لیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سب سے زیادہ سخت ترین گھاٹی، سب سے زیادہ سخت ترین مرحلہ کون سا آیا؟ آپ کی زندگی کا کوئی سخت دن؟ گویا کہ مائی صدیقہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھتی رگ کو چھیڑ دیا ہو۔ اللہ کے نبی فرمانے عائشہ میں تیرے کو کیا بتلاؤں، عائشہ میں تیرے کو کیا کہوں؟ عائشہ وہ طائف کی جو تکلیف ہے نا عائشہ میں آج تک نہیں بھلا۔ عائشہ تیرے کو پتا ہے میری قوم نے 3 میل تک 7.5 کلومیٹر تک مجھ پر پتھر برسائے، کہ عائشہ مجھ سے نہیں چلا جاتا تھا تو میں بیٹھ جاتا تو میری قوم میرے بازو پکڑ کر مجھ کو کھڑا کرتے اور مجھ پر پتھر مارتی تھی۔ جب ان شریروں سے اللہ نے چھٹکارا دیا، ہاتھ اٹھتے ہیں آقا کے کہ اللہ کس کے حوالے کرتے ہے تو میرے کو، ایسے اجنبی بیگانی کی جو مجھے دیکھ کر چہرہ بناتا ہے اور رخ پھیر لیتا ہے۔ اے اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے، مجھے ان تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں، تیری رضا میرے لیے سب کچھ ہے۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا سرکار کے اس فرمان پر، اللہ نے فوراً مدد بھیجی، جاؤ جبرائیل جا کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو۔ حاضر خدمت ہوئے، سلام کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حکم کی دیر ہے، آپ اشارہ کیجئے، جو کچھ بھی طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیا، کہا، سنا، اللہ نے اس کو سنا، اللہ نے اس کو دیکھا، بس آپ کے حکم کی دیر ہے، آپ اشارہ کیجئے۔ یہ جو طائف 2 پہاڑوں کے بیچ میں آباد ہے، ہم ایسے اس کو ملائیں گے کہ دنیا کے اندر طائف کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا یہ طائف کوئی شہر تھا کسی زمانے میں یا کوئی آبادی، یا پھر جو سزا آپ تجویز فرمائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دینے کے لیے تیار ہے۔ قربان جاؤ بزرگوں اس آقا مدنی پر، کیسے امت کا درد، امت کا غم، امت کی فکر تھی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ نہیں، اگر یہ آج میری بات نہیں مانتے، ہو سکتا ہے ان کی نسلیں، ان کے خاندان آگے چل کر پلے بڑھے اور ان کی اولادیں، اور پھر وہ میرے دین کو قبول کرے اور اس طرح میرا دین پروان چڑھے۔ اللہ کی قسم یہ اس سرکار مدینہ کی دعا کی قربانی کی برکت ہے جو اللہ نے ہم ہند والوں کو ایمان کا نور مرحمت فرمایا ہے، کہ وہ جو قبیلہ ثقیف کے سرداروں نے ستایا تھا نا، تکلیف پہنچائی تھی نا اسے، انہی میں سے، انہی کے خاندان کے، انہی کے نسل میں ایک ہے محمد بن قاسم ثقفی، سندھ کے راستے سے ہند کے اندر آئے اور پھر یہاں محنت کی، جس کے نتیجے میں اللہ نے ہم ہند والوں کو ایمان کا نور عطا کیا، ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ یہ اس قربانی کی برکت ہے، اس سرکار کے پتھر کھانے کی یہ برکت ہے۔ اللہ نے اس امت کو، آپ کو اس راستے سے اپنا دین عطا کیا۔ حج کا زمانہ ہے، قبیلے آئے ہوئے ہیں اور سرکار ایک کو دعوت دے رہے اللہ کے دین۔ ہاں بزرگوں، نبی کی تو کھٹی میں دعوت تھی، کھٹی میں، اللہ کی قسم آج اس امت نے دعوت دینا ہی چھوڑ دیا۔
آج اس امت کو دعوت حاضر ہی نہیں ہوتی، نہ اپنے محلے میں، نہ اپنے گاؤں میں، نہ اپنے بستی میں، نہ اپنی مسجد میں. یہ پسند نہیں کرتا، پتہ نہیں اس کو ہو کیا کہہ. جبکہ اس امت کی بقا دعوت ہے، اس امت کی سرسبز و شادابی دعوت ہے. اللہ کو مسلمان پیارا نہیں، اللہ کو اپنا دین پیارا ہے. کوئی وعدہ نہیں ہے اللہ کا مسلمان کے ساتھ، سارے وعدے اللہ کے دین والوں کے ساتھ ہے. اور دعوت کیا ہے؟ زندگی میں دین کو زندہ کرنے کی دعوت ہے. قرآن پاک پر نگاہ ڈالو، پتہ چلے گا. اللہ کہہ رہا میں تم کو عزت دوں گا. کون سے چینل سے اللہ عزت دے گا؟ کیا معیار ہے اللہ کا عزت کا؟ اللہ کہہ رہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے خزانے سے چلتی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے اترتی ہے، اور عزت ایمان والے کو دے گی. اللہ کہہ رہا بندوں کائے کو فکر کرتے، گھبراتے کیوں، ٹینشن کیوں لے رہے، کیوں حیران ہو، پریشان پھر رہے ہو مارے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ارے تم ہی سربلند رہو گے، ہم تمہاری بات کو اونچا کر کے دکھلائیں گے. تم گھبراؤ مت، فکر مت کرو، تمہاری ڈوبتی نہیں ہم پار لگائیں گے. لیکن فرمایا ان کنتم، یہ ان جو علماء بتلائے گی وہ شرط دیا ہے اگر تم مومنین کاملین میں سے ہو. تو دعوت کی محنت کائی کی محنت ہے؟ مومنین کاملین بنانے کی محنت ہے. ہم یہ چاہتے پورا دین پوری حقیقت کے ساتھ زندگیوں کے اندر زندہ ہو جائے. یہ محنت پورے دین کو زندگی میں زندہ کرنے کی محنت ہے. تو سرکار مدینہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے سے بات کر رہے ہیں. حج کا زمانہ، قبیلے آئے ہوئے ہیں. کوئی سرکار کو دھتکارتا ہے، کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو آگے بڑھا دیتا ہے. آپ نے قبیلے سے بات کی، وہ بات سن ہی رہا تھا. مکے کا ایک رہنے والا اس کے قریب سے گزرا، اس نے دیکھا حضور کو دعوت دے رہے، اشارے سے کہا بھائی یہ پاگل آدمی اس کی کہاں بات سن رہے. اس نے حضور کو جھڑک دیا اور آگے نکل گئے. پاگل آدمی کی کیا بات سن رہا؟ اللہ کے نبی بے یار و مددگار ہے، کوئی اللہ کے دین کی نصرت کرنے والا، کوئی اللہ کی بات کو قبول کرنے والا. میں اللہ کا نبی ہوں، ہے کوئی نبی کی بات سننے والا، نبی کے دین کو قبول کرنے والا. آپ ایک کے پاس خوشامد کے انداز میں جا رہے، کوئی دھتکار رہا، کوئی ڈھکیل رہا، کوئی بات سننے کو تیار نہیں. سرکار مدینہ نے دیکھا ایک قافلہ الگ تھلے کے کنارے کو بیٹھا ہے. حضور اس کے پاس پہنچے، اپنا اس سے تعارف کر رہا، دیکھ میں اللہ کا نبی ہوں، میں یہ کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں. قبیلے والوں نے بات تو سنی اور ان کے سمجھ میں بھی آئی. انہوں نے کہا دیکھو ٹھہرو، یہاں بیٹھ جاؤ، ہمارے پاس ہمارا سردار ابھی آتا ہے. اگر وہ آپ کی بات کو قبول کر لے تو ہمیں کوئی انکار نہیں، ہم بھی تمہاری بات قبول کرنے کو تیار ہے. آپ کو ایسا لگا چلو اس مکے میں کوئی بات سنتا نہیں تھا، کچھ تو ایسے ملے جنہوں نے میری بات کو سن تو لیا. ایک امید کی کرن آپ کو نظر آئی، ایک امید بنی. آپ وہاں بیٹھ گئے. تھوڑی دیر میں اس قبیلے کا سردار آیا اور وہ جانتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ضرور اس نے دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قبیلے کے پاس بیٹھا ہوا. غصے کی بنا پر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور بدبخت کہنے لگا اس آدمی کو کس نے یہاں بٹھایا، کیوں بیٹھا یہ آدمی ہمارے آدمیوں کے پاس. جب اس کو بتایا گیا کہ اس کے اپنے آدمیوں نے، قبیلے والوں نے محمد عربی کو اپنے پاس بٹھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو بدبخت کہنے لگا اگر میرا قبیلہ اس آدمی کو ہمارے اپنے پاس نہ بٹھاتا، سب سے پہلے میں اپنی تلوار سے اس کی گردن مار دیتا. حضور سے کہہ رہا ہے بدبخت. اور آگے کہا سب سے زیادہ گھٹیا اگر میری نگاہ میں کوئی ہے نعوذ باللہ وہ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک امید تھی سرکار کو، وہ بھی ختم ہو گئی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نا امید ہو کر لوٹ گئے. اپنی اونٹنی کی نکیل پکڑی اور آپ آگے بڑھنا چاہ رہے تھے. اور جو ہی اللہ کے نبی اس اونٹنی پر سوار ہوئے ہیں، اس بدبخت سردار کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا. اس نیزے سے اس نے سرکار مدینہ کے اونٹنی کو چبویا، جس کی وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اچھل پڑی، بدک پڑی اور سرکار مدینہ چاروں خانے چت زمین پر گر پڑے. اس بدبخت نے حضور کو گرا دیا زمین پر. آپ گر پڑے. آپ اپنے دامن کو، اپنے کپڑوں کو جھاڑتے ہوئے اٹھتے ہیں اور اپنی اونٹنی کی نکیل پکڑ کر آپ آگے بڑھنا چاہ رہے تھے کہ قبیلے کے لوگوں نے دیکھا اوہو ہمارے سردار نے تو ایک کھیل تماشا کیا، اچھے بھلے اونٹنی پر بیٹھے ہوئے آدمی کو نیچے گرایا. ان کو تو ایک کھیل تماشا مل گیا. ان میں کا ایک بدبخت دوڑتا آیا اور آ کر سرکار مدینہ کے گریبان پر ہاتھ ڈالا اور چہرے مبارک پر حضور کے تھوکا. دوسرے بدبخت نے مٹی اٹھائی اور کالی کملی والے کے سر مبارک پر مٹی ڈالی. اور تیسرا ایک بدبخت آیا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو پھاڑنا شروع کر دیا. کپڑے آقا کے پھٹے ہوئے.
چہرہ غبار آلود ہے، چہرے پر تھوکا ہوا ہے، سر پر مٹی پڑی ہوئی۔ آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا میرے ابا کا مکے میں یہ حال ہوا ہے۔ وہ مٹی کا پیالہ پانی بھرا لے کر اپنے ابا کے پاس پہنچتی، کیا دیکھتی ہے؟ ابا کے چہرے پر تھوکا ہوا ہے، چہرہ غبار آلود ہے، سر پر مٹی پڑی ہوئی، ابا کے کپڑے سارے پھٹے ہوئے۔ بیٹی اپنے باپ سے چمٹ گئی، بیٹی اپنے باپ سے لپٹ گئی اور اپنے معصوم ہاتھوں سے اپنے دوپٹے سے اپنے باپ کا چہرہ پوچھتی ہے، اپنے باپ کی مٹی صاف کرتی ہے، اپنے باپ کا سر جھاڑتی ہے اور پھر روتی ہے، کہتی ہے ابا جان یہ لوگ آپ کو کیوں مارتے ہیں؟ ابا یہ آپ کو کیوں ستاتے؟ کیا کیا ہے آپ نے ان کا؟ ابا یہ آپ کے چہرے پر کس نے تھوکا؟ ابا آپ کے سر پر مٹی کس نے ڈالی؟ بیٹی کو روتا ہوا دیکھ کر باپ نے بھی رونا شروع کر دیا، باپ بھی رونے جا رہے اور بیٹی بھی روئی جا رہی ہے۔ آخر میں سرکار مدینہ نے فرمایا بیٹی تم اپنے باپ کا غم نہ کرو، بیٹی تم اپنے باپ کی فکر نہ کرو، دیکھو تمہارے باپ کا لایا ہوا دین اللہ ایک نہ ایک دن ہر کچے پکے مکان میں داخل کر کے چھوڑے گا۔ اگر کوئی عزت سے قبول کرتا ہے تو عزت سے، ورنہ اس کو ذلیل ہو کر یہی آنا پڑے گا۔ 10,000 کی جماعتیں سرکار کے ساتھ، 10,000 اور فاتحہ میں داخل ہو گئے مکے میں، جس مکہ میں سرکار کو جان بچانا مشکل، رات کے اندھیرے میں اللہ کے نبی کو جس مکے کو چھوڑنا پڑا، آپ کسی حال چھوڑنے کو تیار نہیں۔ بار بار نگاہ مبارک سرکار کی بیت اللہ پر پہنچتی ہے اور کہتے ہیں بیت اللہ میں تجھے کسی حال میں نہیں چھوڑتا، لیکن میں کیا کروں، یہ مکہ والے میرے کو یہاں رہنے نہیں دیتے۔ رات کے اندھیرے میں مکے سے باہر نکلے، اسی مکے میں اللہ نے دین کے اجالے میں داخل کیا، 10,000 کی جماعتیں سرکار کے ساتھ۔ اللہ کے نبی انتہائی عاجز اور تواضع سے مکے میں داخل ہو گئے، نظر جھکی ہوئی، گردن جھکی ہوئی اور بے اختیار زبان پر اے اللہ تو نے اپنے نبی کی بات کو سچا کر کے دکھایا، تو نے اپنے وعدے کو سچا کر کے دکھایا، اے اللہ تو نے اپنے محبوب نبی کی مدد کی، تو نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ ایک صحابی انہوں نے نعرہ بلند کیا آج تو انتقام اور بدلے کا دن ہے، مکے والوں او چودھری تیار ہو جاؤ، تمہارا ماضی کا حال ہمارا ہے، اب ہم نہیں چھوڑیں گے، گن گن کر بدلہ دیا جائے گا۔ سرکار نے پوچھا اے سعد یہ بدلہ اور یہ انتقام کی آواز کیسی، یہ نعرے کیسے؟ حضرت سعد فرمانے لگے اللہ کے رسول میں ان کا حوصلہ شک نہیں کر رہا، میں تو ان کی ہمت کو پست کر رہا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں اے سعد تمہاری زبان سے بدلے کی آواز نکلتی ہے، میرے دل پر چوٹ لگتی ہے، اللہ نے میرے کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ صحابہ رونے لگے، اللہ کے نبی یہی تو وقت ہے جس میں ہمارا بائیکاٹ کیا گیا، اللہ کے نبی عمار پر یاسین پر مظالم کی حد کر دی گئی، حضرت خباب کو انگاروں پر لٹا کر بھونا گیا۔ اللہ کے نبی یہ وہی وقت ہے 80 سال کی بوڑھی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اللہ کے نبی ان سے پوچھا گیا تو نبی کا کلمہ پڑھتی ہے، نبی کی دین کی دعوت دینے والی ہے؟ کہا میں نے تو نبی کے کلمے کو خون کے قطرے قطرے میں اتار دیا ہے۔ زوردار دھکا دیا جاتا ہے، سمیہ گر پڑتی ہے لیکن اپنے ایمان کا سودا کرنے کو تیار نہیں۔ گویا کہ زبان حال سمیہ یہ کہہ رہی ہو ستمگر تجھ سے امید کرم ہوگی جسے ہوگی، ستمگر تجھ سے امید کرم ہوگی جسے ہوگی، مجھے تو دیکھنا یہ کہ تو ظالم کہاں تک۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا تھا؟ جب دیکھا یہ بڑھیا پاس آنے کو تیار نہیں، 2 اونٹ منگوائے گئے، حضرت سمیہ کو بیچ میں کھڑا کیا، ایک پیر کے سے ایک طرف کے اونٹ کو ایک پیر کو باندھا گیا، سمیہ کے دوسرے پیر کو دوسرے جانب کے اونٹ سے باندھا گیا۔ اے اللہ کے حبیب آسمان کی نگاہوں نے وہ منظر دیکھا، 2 مختلف سمتوں میں اونٹ دوڑائے گئے اور 80 سال کی بوڑھی سمیہ کو چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ آپ نے فرمایا تم کو یاد ہے میرے کو یاد نہیں، وہی مکہ ہے جس میں میرے راستے میں کاٹے بچھائے گئے، میری بیٹیوں کو طلاقیں دلوائی گئی، میری بات بیوی پر تہمت لگی، مجھے پتھروں سے مار مار کر لہو لہن کیا جاتا، تمہیں پتا ہوگا زخمی حالت میں بیت اللہ پہنچ جاتا اور بیت اللہ سے چمٹ کر کعبے سے لپٹ کر اللہ کے حضور یہ التجا کرتا ہے، یہ عرض کرتا ہے کہ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زخمی حالت میں دیکھ کر آپ کا عذاب، آپ کا غصہ، آپ کا غیظ و غضب کئی جوش میں آ جائے۔ اے اللہ میں یہاں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ میں ان مکے والوں کی تباہی اور بربادی اور ہلاکت کے لیے بد دعا کروں، بلکہ مالک میں تو یہاں اس لیے حاضر ہوا کہ
اللہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے جو میں اس کو برداشت کر رہا ہوں مالک میں زندگی کی کسی موڑ پر تن آ کر یا گھبرا کر یا عاجز ہو کر بھی ان مکے والوں کی ہلاکت اور کی بددعا کر دوں، اے میرے مولا تجھے اس بابر کر کر کعبۃ اللہ کی عظمت کی قسم اور میری محبت کا واسطہ میرے اس بددعا کو آپ کبھی قبول نہ کرنا۔ کیا داعیہ کا سرکار کا اپنی امت کے لیے ہر وقت امت کی نفع کی، ہر وقت امت کی فلاح، ہر وقت امت کی فکر تھی۔ اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ سرکار کے روح مبارک کو نکالا جا رہا تھا، جان کیوں کہ آپ کو تکلیف ہوئی، آپ نے اسرائیل سے کہا اسرائیل میرے کو تکلیف ہو رہی ہے، میری جان نکل رہی ہے۔ کیا اللہ کا میرے رب کا یہ حکم ہے کہ میری روح کو تکلیف سے نکالا جائے؟ اسرائیل نے کہا اے اللہ کے نبی، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کا تو یہ فرمانا ہے ہمارے محبوب کی جان، ہماری محبوب کی روح ایسے نکالو میرے نبی کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ ہو۔ آپ نے فرمایا اسرائیل ایسا تو نہیں کہ تم میرے کو تکلیف پہنچا رہے ہو۔ ملک الموت نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری کیا مجال، میں اور آپ کو تکلیف پہنچاؤں، میری کیا مجال؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اسرائیل تم یہ کہتے ہو نہیں تم میرے کو تکلیف پہنچا رہے، نہ میرے رب کا یہ حکم ہے کہ مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو تکلیف سے نکالا جائے۔ اس کے باوجود اسرائیل میں اللہ کا نبی تکلیف محسوس کرتا ہے تو اسرائیل میری امت کے جن گنہگاروں کی، میری امت کی جن باغیوں کی، پاپیوں کی، نافرمانوں کی جب تو روح نکالے گا، اسرائیل میری امت کے ان گنہگار بندوں کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اسرائیل سن رہے ہیں میری بھی ایک تمنا ہے مرنے سے پہلے پہلے، میری بھی ایک حسرت ہے، میری بھی ایک آرزو۔ اسرائیل تو اس کو سن لے کہ اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے میری امت کے نافرمان، میری امت کے سرکش، میری امت کے باغی اور پاپی اور گنہگار اس دنیا میں آئے گے، اس وقت سے لے کر قیامت تک، اور ان میری امت کے نافرمانوں کو، گنہگاروں کو تو جتنی تکلیف پہنچائے گا اور تو جتنا دکھ دے گا، اے اسرائیل وہ ساری کے ساری تکلیف اور وہ سارا کے سارا دکھ آج مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر ختم کر دینا۔ اسرائیل مگر میری امت کو تکلیف نہ دینا۔ جس نبی نے دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے اپنی امت کو نہیں بھولا، آج اسی امت نے ہوش اور حواس کی حالت میں اپنے نبی کو بھلایا، اپنے نبی کے دین کو ملایا، اپنے نبی کے دین کی دعوت کو بھلایا۔ آج ہمارے گھر کے چاردیوں سے خدا کا دین نکل گیا، آج ہمارے جوان خدا کے نافرمان، گھر کی بزرگوں بوڑھے خدا کے نافرمان، آج ہماری اولاد تک نافرمانی کی زندگی پر تلی، اور اس کی وجہ کہ گھر کی چار دیواری سے دین نکلا اور دین کی محنت نکلی۔ بزرگوں اللہ کی قسم اس دعوت کا بنیادی مقصد اپنی زندگیوں میں اللہ کے بھیجے ہوئے اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کو زندگیوں میں زندہ کرنا مقصود ہے۔ دین آئے گا اللہ اس کی دنیا بھی بنائے گی، اللہ اس کی آخرت بھی بنائے گی۔ اسی کے لیے نقل و حرکت ہے، اسی نسبت پر اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے، اسی نسبت پر جان مال بھگوایا جاتا ہے۔ اور پھر بزرگوں روزی کا مالک تو اللہ ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ اس طرح ہم نکل جائیں گے، گھر کا کیا، بیوی کا کیا، بچوں کا کیا، دکان اور فیکٹری اور کارخانے کا کیا۔ اللہ کی قسم و بے نیاز بادشاہ ہے، وہ کہتا ہے جب تم میرے دین کا کام کرو گے میری عزت کی قسم میں تمہاری کوئی ضرورت کو باقی نہیں چھوڑوں گا، اپنے غیبی خزانے سے ساری ضرورتوں کو تمہاری میں پورا کروں گا۔ اور جب وہ اللہ ایک بنیوں والی محنت کرنے والے کو پالتا ہے، وہ خدا ایک نبیوں والی محنت کرنے والے کو کیسے دھوکہ مارے گا؟ ایک آدمی آپ کے تھانے میں صبح سے لے کر شام تک گارے مٹی کا کام کرتا ہے، اللہ اس کے مقدر کی 2 روٹی 2 بوٹی اس کو دیتا ہے۔ میرے بزرگوں ہم تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کام کریں اور اللہ میرے کو اور آپ کو بھوکا مارے، یہ اللہ کی غیرت کے خلاف ہے۔ کچھ نہیں تھا صحابہ کے پاس اس دین سے پہلے، دین کو قبول کرنے سے، دعوت سے پہلے ننگی بھوکی قوم، گری پڑی قوم، دانتوں سے پتے چاپنے والے، مردار کھانے والے۔ جب اس کام کو قبول کیا، اس محنت کو، اس دعوت کو، اس دین کو قبول کیا اور پھر اس کی محنت میں لگے، ایسا چمکایا اللہ نے۔ اب بزرگوں وہ خود فرماتے اللہ کی قسم ہمارے ان ہاتھوں نے پھاوڑوں سے سونا کاٹ کاٹ کے تقسیم کیا ہے، اپنی غربت کو اللہ کے دین پر لگایا، اپنی ذلت کو اللہ کے دین پر لگایا، اللہ نے ایسی عزت عطا فرمائی، ملکوں کو اللہ نے ان کے قدموں میں لا کر ڈالا ہے۔ خود حضرت عمر فرماتے تھے کیا حال تھا تیرا دعوت سے پہلے، دین سے پہلے، کہ تیری ماں تیری خالہ تیرے کو بکریاں دے کر جنگل بھیجتی، عمر لے جا تو اس کو چرا کرنا، عمر تو جنگل چھوڑ دیتا بکریوں کو اور پہاڑ کی چٹان پتھر پر سر رکھ کر سو جاتا، 2 4 6 بکری، کبھی بھیڑیا آتا پھاڑ کھا جاتا، تیری ماں کو پتہ چلتا، وہ آتی اور تیرے کو سویا دیکھ کر تھپڑ مار کر جگاتی اور کہتی عمر تو سوڑا تیرے کو روشنی، ارے عمر تو سے بکریاں نہیں چرائی جاتی، تو بڑا ہو کر کرے گا کیا؟ فرماتے تھے اللہ کی قسم وہ میری بے دینی کی دعوت تھی، یہ آج میرے دین کا، ایمان کا کمال ہے جو اللہ نے میرے کو ملکوں کا بڑا بنایا ہے۔ دین آئے گا اللہ کی قسم، اللہ اس امت کے ڈوبتی نیا پار لگائے گا،
خدا اس کے حالات کو سازگار کرے گا، اللہ دنیا میں اس کو عزت کی چوٹی پر لے جائے گا۔ اس کے لیے بزرگوں یہ وہ محنت ہے جس میں اللہ نے اس کے دنیا اور آخرت کا بدلہ رکھا ہے۔ نگاہ اللہ کی ذات پر جمع ہے، اور جس دن میری تمہاری اللہ کی ذات پر نگاہ جمے گی، اللہ کہتے بندے میری عزت کی قسم ایسے راستے سے تیرے کام بناؤں گا جس راستے سے تجھے اپنے کاموں کے نہ بننے کا یقین ہوگا، میری عزت کی قسم اسی راستے سے میں تمہارے کاموں کو بنا کر بتلاؤں گا۔ وعدہ ہے اللہ کا، میں تقوی پر یہ نعمت تم کو دوں گا۔ اس کے لیے بزرگوں اللہ کی ذات پر اعتماد، اللہ کی ذات پر توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ ایک طرف تو پورا مجمع یہ طے کر لے کہ انشاءاللہ اس سرکار مدینہ کی محنت کو، اس دعوت کی محنت کو، اس اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کو ہم اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے۔ ارے بھائی کرو گے نا انشاءاللہ؟ اور بزرگوں موت تک کرنا ہے، کرو گے نا بھائی انشاءاللہ؟ ارے پیچھے والے نہیں بول رہے بھائی کرو گے نا انشاءاللہ؟ ذرا بیٹھے بیٹھے ہاتھ کے اوپر کرے، کون کون کرے گا؟ او ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ اور دیکھو بزرگوں ایک گزارش ہے، دین تو قربانی سے آتا ہے۔ شروع میں آیت مبارکہ ہے نا سامنے، اللہ کرے ہمارے بندو جب تم ہمارے راستوں کی محنت اور مجاہدوں کو برداشت کرو گے، قربانی دو گے، تو ہم تمہاری محنت، تمہاری کوشش، تمہاری قربانی، تمہاری فکروں کے اعتبار سے تم کو اپنا دین دے گی۔ بزرگوں اللہ نے دنیا بقدر مقدر رکھی، گلف میں جا کر کماؤ، یو ایس میں جا کر کماؤ، یا کہیں اور جا کر آدمی روزی روٹی تلاش کرے، مقدر سے آگے پھوٹی کوڑی نہیں کما سکتا۔ حدیث میں آتا ہے زمین اور آسمان کے بننے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے یہ طے کر دیا قیامت تک آنے والے اپنے کس بندوں کو کتنی روزی دینی۔ یہ تو بالکل طے ہے، دنیا بقدر مقدر ہے، لیکن اللہ نے راستہ کھول دیا دین کے لیے، اپنے بندوں پر چھوڑا۔ یہ دین کو اللہ نے بقدر مشقت رکھا، جتنا تم کرو گے اب اتنا تم کو دے گی۔ اور اللہ کے دینے کا ضابطہ ہمارے تمہارے اندر کی کڑن، ہمارے تمہارے اندر کی فکر، ہمارے تمہارے اپنے اندر کے عزائم اور ارادے ہیں۔ اس مجلس میں یہی عزائم اور ارادے کرنے ہیں کہ بھائی میں تو آیا تھا یہ کلیان کے اجتماع میں 2 دن کی شرکت کے لیے، اللہ نے بات میرے دل میں اتارا، میرے کو اپنی زندگی بنانی ہے، اپنی قبر کی تیاری کرنی ہے، اپنی آخرت بنانی ہے، اللہ کے یہاں عدالت میں اس کے پیش ہو کر حساب و کتاب دینا ہے، اور میرے اعمال میرے اپنے گلے کا ہار ہوں گے، میرے گھر والے کی نیکی میرے کام نہیں آئے گی، میری نیکی گھر والوں کے کام نہیں آئے گی، دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے ہم اپنی آخرت کو کائے کو اجاڑے۔ یہ کہا کہ عقل بنتی کہ بھائی آئے تھے 2 دن اجتماع میں شرکت کے لیے، اللہ نے بات دل میں اتاری ہے، اب یہاں سے ارادہ ہے 4 مہینے کا، چلے کا۔ اور دیکھو وہ جماعتیں جو تیار ہو کر آئی ہے، جو افراد اللہ کے راستے میں تیار ہو کر آئے ہیں، جو جماعت کی شکل میں اللہ کے راستے میں روانہ ہو رہے، وہ تو اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہے، وہ تو جائے رہے۔ ایسے بھی تو ہو سکتا ہے اس مجمع میں کچھ اللہ کے بندے ایسے تیار ہو جائے جو آئے تھے اجتماع میں شرکت کے لیے، اللہ نے بات دل میں اتاری، اور وہ یہاں سے 4 مہینے کے لیے چلے کے لیے اللہ کے راستے میں جانے کو تیار ہے۔ اللہ تمہاری جانوں میں، تمہارے مالوں میں برکت عطا فرمائے۔ بس تھوڑی دیر میں دعا ہوگی، کوئی بھی ہمارا بھائی دعا سے پہلے اٹھ کر جانے کی فضا نہ بنائے، اطمینان سے دعا سے فارغ ہو جائے۔ اسی پنڈال میں پورے مجمع کو نماز ادا کرنی ہے، سرکار نے اس امت کو نماز پر لا کر چھوڑا تھا، امت کا ایک فرد نمازی تھا۔ آپ بزرگوں ایک فرد کی امت کی زندگی میں نماز زندہ تھی۔ یہ محنت کا ایک بنیادی مقصد 5 وقت کی نماز کا زندگی میں زندہ کرنا ہے۔ ہمارا یہ مجمع اطمینان کے ساتھ بیٹھا رہے، اعمال پورے کرے، دعا سے فارغ ہو جائے، مغرب کی نماز ادا کرے، اور پھر سکون اور وقار کے ساتھ اپنے گھروں کو اس کو روانہ ہونا ہے۔ اس وقت کا تقاضا یہ ہے ہم عزائم کرے، ارادے کرے، آئے تھے اجتماع میں شرکت کے لیے، اللہ نے بات دل میں اتاری، انشاءاللہ ہم 4 مہینے چلے کے لیے اللہ کے راستے میں جانے کو تیار ہے۔ اب جس کے دل میں بات آ رہی ہو کھڑے ہو کے اپنے نام کو لکھائے، بھائی انشاءاللہ میں اللہ کے راستے میں نقد تیار ہوں۔ کرو بھائی مت کرو، جس کے دل میں آئی بات وہ کھڑے ہو جائے، میں جاؤں گا انشاءاللہ۔ مطلب بزرگ اللہ تمہاری جانوں میں، اللہ تمہارے مالوں میں برکت دے۔ بھائی وہ ساتھی کھڑے ہوئے ماشاءاللہ، ہاں بھیج دو بھائی، جن کا بھی ارادہ ہو رہا ان کو بھیج دو آگے، ماشاءاللہ۔ کرو بھائی ہمت کرو، ہمت مردہ مدد خدا۔ اللہ تھانہ ضلع کے بچے کو ہدایت نصیب فرمائے، ماشاءاللہ۔ اور بولو بھائی، اور بتاؤ جن کے دل میں آ رہا ہو نا وہ کھڑے ہو کے سیدھا آگے آ کر یہاں بیٹھ جائے، وقت بہت تھوڑا باقی ہے۔ کرو بھائی ہمت کرو، ماشاءاللہ، ہمت مردہ مدد خدا۔ اور بولو بھائی